थैंक यू जी। यहाँ पे ब्लैक होल में आने का तो बड़ा अच्छा यहाँ पे जो है वो सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो ड्राइंग्स जो हैं वो गैलेक्सीज वगैरह की भी नज़र आ रही हैं। और ये बाय द वे ये अभी जो पहला इमेज आएगा वो उसमें था, तो ये इंक्लूडेड है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो कैलिब्रेशन इमेज लिया था, अब ये भी यहाँ पे इस ड्राइंग का हिस्सा है। तो वहाँ से बात करते हैं। मेरा नाम सलमान हमीद है। मैं प्रोफेसर हूँ एस्ट्रोनॉमी का हैम्पशायर कॉलेज मैसाचुसेट्स में। मेरा जो फील्ड है वो थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चला गया है। मेरी जो ज़्यादातर रिसर्च है वो अब इस सिलसिले में है कि साइंस और सोसाइटी के सिलसिले में, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में, एस्ट्रोनॉमी की कम्युनिकेशन के सिलसिले में वो अभी भी चलता रहता है। तो आज ज़रा बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक लिहाज से टाइम मशीन किस तरीके से है। तो आज जो बात है वो टाइम मशीन की है। तो ये H.G. वेल्स की जो किताब थी वो आई तो खैर 1890s में थी, लेकिन उसके बाद जो उसकी मूवीज़ आई थी उसमें वो थी, उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी उसने कभी ये नहीं बताया कि वो मशीन जो है वो काम किस तरह से करती है। लेकिन बहरहाल ये उसमें से एक तस्वीर थी। अब जहाँ तक अभी तक हमें पता है, ज़रा टाइम ट्रैवल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे तो हम फ्यूचर में जाते हैं, हम हर सेकंड पे जो है इस वक्त जो है हम आगे जा रहे हैं, लेकिन वो दरअसल वापस से हाल हो जाता है। लेकिन कुछ तरीके हैं माजी में देखने के। आप अगली स्लाइड पर जाएं। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर काम करते हैं, तो खाली एस्ट्रोनॉमर्स नहीं हैं जो माजी के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये मोहनजोदड़ो है, इसके ऊपर वो देखते हैं। उनका काम क्या है, वो देखने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आज से कुछ हज़ार साल पहले वहाँ पर लोग कैसे रहते थे। वो किस तरह से पता कर रहे हैं। ये साइंस का ही काम है कि अगर उनको वहाँ पर कोई बर्तन मिलते हैं, कोई प्लेटें मिलती हैं, वो अक्सर जो हैं वो पुरानी हैं तो वो टूटी हुई होती हैं। अब ये तो नहीं कि वो पुराने ज़माने में टूटी हुई प्लेटें यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनको जब मिली तो वो उसको पीस टुगेदर करते हैं और वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि माजी जो है वो कैसा था। इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह से रहते थे। तो वो एक तरह की टाइम मशीन है। जब आप इसको यहाँ पर जा रहे हैं और आपको वहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक तरह से, आपको अगर कोई प्लेट मिलती है, वहाँ पर बर्तन मिलता है, वो एक तरह का आपका आर्टिफैक्ट है जो आपको माजी के बारे में बता रहा है। फिर ये पेलियोंटोलॉजिस्ट है। ये दरअसल फॉसिल जो है ये भी रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, इसकी डिस्कवरी की। ये मिला एक जगह पर, ये नॉर्थ डकोटा जो अमेरिका की स्टेट है वहाँ पे, और ये एक जगह है वहाँ पर एक नदी थी पहले, लेकिन अब वहाँ पर उनको पता ही चलना शुरू हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स के रिमेन्स वहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मिला ये सबसे प्रिजर्व मिला है, जिसमें उसके फेदर्स भी शामिल हैं। अब पता चला कि डायनासोर्स के पर भी होते थे, और उसके नीचे उसकी जो खाल है वो भी मौजूद है, वो प्रिजर्व हुई है। लेकिन ये खाली हैरत अंगेज़ चीज़ नहीं, इसके बारे में जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है इस डायनासोर के बारे में, वो ये है कि हमें ये पता है किस दिन इसका इंतकाल हुआ था। 67 मिलियन साल पहले, 66 मिलियन साल पहले हमें ये पता है कि किस दिन इसका इंतकाल हुआ था। अच्छा, हम ये तो नहीं बता सकते, मैं आपको तारीख उसकी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, या कम से कम इसके जो साइंसदान हैं वो ये बता सकते हैं कि ये उस दिन उसका इंतकाल हुआ था जिस दिन एस्टेरॉयड आके टकराया था। और ये फैसिनेटिंग चीज़ है क्योंकि नॉर्थ डकोटा जो है वो काफ़ी दूर है जहाँ पे एस्टेरॉयड गिरा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, अगर आज से 2-3 साल पहले भी मैं बात कर रहा होता तो मैं एक एक्चुअली क्वालिफायर दे रहा होता, मैं कह रहा होता एस्टेरॉयड या कॉमेट। लेकिन इसी रिसर्च में अभी पहली दफ़ा पता ये चला है कि जो एस्टेरॉयड गिरा था उसके छोटा सा पीस जो है वो इसी इलाके में दरअसल दरियाफ्त हुआ है। वो जब एस्टेरॉयड आके टकराया, वो 8-9 मील बड़ा एस्टेरॉयड, वो आके टकराया गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में। ये जो वहाँ पर अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान जो गल्फ़ है, चिकचलूब उसका नाम है, वहाँ पर आकर टकराया 67 मिलियन साल पहले। और उसके बाद जब वो चीज़ ग्राउंड जो है, एक तो कुछ तो जब वो आके टकराया तो बहुत गर्म हुआ, और वो जो है ग्राउंड का, हालांकि पानी था वहाँ पे लेकिन वो नीचे तक पहुँचा,
وہ میلٹ ہو گیا اس کی گرمی کی وجہ سے جس طرح وہ آ کے ٹکرایا، اور جب وہ مٹیریل ایویپوریٹ ہوا وہ ایٹماسفیئر میں گیا، ایٹماسفیئر میں جا کے وہ فوراً سے یہ چھوٹے چھوٹے سے اسفیریولز بن گئے، مطلب یہ ہے کہ گلاس قسم کی بیڈز، کیونکہ وہ بالکل پگھلا ہوا چیزیں تھیں، ایٹماسفیئر میں گئیں، وہ ٹھنڈی ہوئیں، اور پھر وہ جو اسفیریولز تھے چھوٹے چھوٹے گولے سے، چھوٹے چھوٹے سے، وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں مختلف جگہوں پر آ کر بارش کی طرح سے وہ نیچے آئے۔ بلکہ اس جگہ پر، اور میں بھی اس جگہ کے اوپر ابھی آتا ہوں کہ کیوں خاص بات اس کی ہے، اس جگہ پر ان کو یہ بھی ملا کہ وہاں پر کچھ مچھلیاں ہیں جن کا پتہ چلا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ ان کے گلز جو ہیں ان میں اسفیریولز کے بھرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا، اب وہ جو اسفیریولز تھے چھوٹے چھوٹے گولے، یہ جو گلاس جیسی ہیں، اس کے اندر یہ جو پیلینٹولوجسٹ تھے وہ تلاش کر رہے تھے کہ اس میں ہمیں اور کیا انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اسفیریولز ہیں جب وہ گرے تو 67 ملین سال میں جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، اس میں سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن کوئی ایک اسفیریول، اس میں سے 3 جو تھے وہ انٹرسٹنگ تھے، لیکن ایک میں سے جو ہے ان کو وہ کمپوزیشن ملی جو ایسٹرائڈس کی ہوتی ہے، جو زمین کی نہیں ہوتی، جو مختلف ہے۔ وہ کس طرح سے پریزرو ہوئی؟ وہ اس لیے پریزرو ہوئی کہ وہ جو کچھ اسفیریولس تھے، کچھ گلاس بیڈس تھے، وہ درختوں کا جو سیپ ہوتا ہے، جو درختوں کا، وہ اس میں چپک گئے تھے۔ تو اس میں سے انہوں نے، تو آپ ذرا سوچیں گے، اس میں سے انہوں نے وہ اسفیریولس نکالے، کچھ جو اس میں چھپے، جو چپکے ہوئے تھے درختوں کے سیپ میں سے، وہ پریزرو ہو گئے۔ اس کے اندر جب انہوں نے انالیسس کی تو پتہ یہ چلا کہ اس میں سے ایسٹرائڈ کی کمپوزیشن ملی۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ایسٹرائڈ بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہماری زمین کے مٹیریل سے کبھی کبھار فرق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب خیال یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامٹ نہیں تھا بلکہ ایسٹرائڈ تھا۔ تو یہ جگہ کیوں اتنی انٹرسٹنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً وہاں پر کوئی دریا سا تھا یا ندی سی تھی، اور جب ایسٹرائڈ آ کے ٹکرایا تو حالانکہ یہ بہت دور ہے، وہاں سے کئی ہزار میل کے فاصلے پر ہے، لیکن جس طرح اگر ٹب میں ہو اور اگر کوئی چیز آپ گرائیں تو پورا اس کا جو پانی ہے وہ ہلتا ہے ہر طرف، اسی طرح سے زمین کے اوپر بھی یہی ہوا کہ اس کا جو پانی تھا وہ ہلا، اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے ٹائیڈل ویوز آئی، ایون جو کانٹیننٹس کے اندر کی طرف بھی۔ تو یہاں پر جو بہت سارے جانور تھے اور پلانٹس بھی، وہ تمام کی تمام جمبل ہو گئے، لیکن وہ مٹیریل وہاں کا جو ریت تھی وہ اس قسم کی تھی کہ اس نے ان کو پریزرو کر دیا۔ تو یہ جگہ جو ہے، یہ ٹینس وہاں پہ ریور ویلی ہے، خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح سے وہاں پر جمبل آؤٹ ہوئی کہ وہاں پر جو ان کو ریمینز مل رہے ہیں جو ڈیٹ کرتے ہیں 66 ملین سال پہلے، یہ اس ایک دن کا کیس ہے۔ تو فیسینیٹنگ اسٹڈی۔ تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آج سے 67 ملین سال پہلے، 66 ملین سال پہلے وہاں پر تھا۔ تو یہ فیسینیٹنگ ٹائم مشینز ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں میں آرکیولوجسٹ بھی، پیلینٹولوجسٹ بھی، اس میں آپ کو تھوڑا سا ایبسٹریکٹ، آپ کو تھوڑا سا امیجن کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے موئن جو دڑو کی اس میں بات ہوئی کہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ایسی نہیں جیسے وہ 5000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے تھی۔ آپ کو وہ چیز پرانی ہوئی بھی ملی، اور آپ نے پھر اس کو امیجن کیا کہ وہ آج سے 3000 سال پہلے وہاں پر لوگ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ جو ڈائناسور تھا، یہ آپ کو ایسے نظر نہیں آ رہا جیسے وہ 67 ملین سال پہلے تھا، بلکہ آپ امیجن کر رہے ہیں کہ اگر وہ آج ایسا ہے تو 67 ملین سال پہلے وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ ٹائم مشین ہے، لیکن تھوڑی سی ایبسٹریکٹ اس حساب سے۔ تو اچھا، اب اگلی سلائڈ پہ آ جائیں۔ اسٹرانومی میں جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں اسٹرانومر ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ماضی میں دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ ماضی میں ہیں۔ تو اگر میں اس کی انالوجی دوں تو ہم اسی طرح سے ہوگا کہ اگر ہم موئنجو دڑو کی پلیٹ دیکھ رہے ہیں تو اگر اسٹرانومی کے حساب سے، اسٹرانومی میں جس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ہم ایسے دیکھیں گے کہ جیسے موئنجو دڑو کی، اچھا 3000 سال پہلے۔ تو یہ ایک امیج ہے جس کے بارے میں ابھی آؤں گا۔ یہ ایک کہکشاں ہے جو ہماری کائنات کے بالکل شروع میں، بگ بینگ کے تقریباً 400 ملین سال کے بعد یہ بنی تھی۔ تو یہ ہماری کائنات کی سب سے شروع کی یہ کہکشاں ہے۔ تو یہ ہماری ایک ٹائم مشین ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھ پاتے ہیں, یہ ٹائم مشین کس طرح سے کام کرتی ہے, اور کیا ہم کائنات کی سب سے پہلی کہکشاؤں کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو آج اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے, اور ہمارے ساتھ مطلب یہ کہ اسٹرانومرز کے ساتھ, کہ ہم پریزنٹ میں نہیں دیکھ سکتے. ہم پاس میں تو بہت اچھا دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے حال کا زیادہ مشکل ہے. تو اس کے سلسلے میں بھی آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا جنرل بات کروں گا آگے سے, کہ یہ جو چیزیں اسٹرانومرز یوز کرتے ہیں وہ ٹیلیسکوپ جو ہے اس کا مین ہمارا انسٹرومنٹ ہے. تو ہماری جو ٹائم مشین ہے, وہ جو پہلے تو وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا ٹائم مشین کے اوپر, وہ تو ایک تھی, اس کا یہ پتہ نہیں تھا, یہ H.G. ویلز نے بھی نہیں بتایا وہ کیسے کام کرتی ہے, لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو یہ جو ٹیلیسکوپ ہے وہ ہماری ٹائم مشین ہے. تو یہ گیلیلیو کا ایک اسکیچ ہے, کیونکہ اس نے جو ہے پہلی دفعہ جو ریکارڈڈ ہے اس نے ٹیلیسکوپ کی آبزرویشنز کی تھیں. اگلی سلائڈ پر آئیں. تو یہ گیلیلیو ہے, اور یہ اس کی ٹیلیسکوپ ہے. یہ کبھی چھوٹی ٹیلیسکوپ ہے. اب اس وقت جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ نظر آ رہی ہے, یہ گیلیلیو اسکوپ ہے. یہ دیکھیں, واہ زبردست. یہ دیکھیں یہاں پر ڈیمونسٹریشن, یہ پلانٹڈ بھی نہیں ہے, یہ خود ہی لے کے آئے تھے یہ. تو اس کے یہ ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ چھوٹی ہیں. بلکہ ابھی میں 2-3 دن پہلے کراچی میں پاکستان سائنس کلب والوں سے ملا. وہ دراصل چھوٹی چھوٹی کٹس بنا رہے ہیں وہ ٹیلیسکوپ بنانے کے, اور وہ اسی قسم کی چھوٹی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس سے کام کرتے ہیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹیلیسکوپ تو ہو گئی, لیکن ٹیلیسکوپ نے کس طرح سے ہماری جو ایک لحاظ سے جو خیالات ہیں فنڈامنٹلی, اس نے ان کو کس طرح سے بدلا. تو ٹیلیسکوپ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اچھا, یہ ایک جو مسکنسیپشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ گیلیلیو نے ایجاد کی تھی. تو میں یہ کلیئر کر دوں, یہ گیلیلیو نے ایجاد نہیں کی تھی. ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس سے پہلے موجود تھی, بلکہ گیلیلیو جو ہے اس نے شروع میں جو بات کی تھی وہ تو ملٹری یوز کے لیے بات کی تھی. اس نے جو وہاں پہ اٹلی میں جو اس کے قریب وہاں پر ایک فیملی تھی, اس نے کہا کہ یار اس کے جو ہے آپ ذرا دور کے جو وہ جو پانی کے جہاز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں اس نے ٹیلیسکوپس دینے کی بات کی تھی. لیکن اس نے جو ہے آسمان کے اوپر ٹیلیسکوپ لگائی اور اس نے کہا کہ ذرا میں دیکھوں کہ اوپر کیا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ شاید کسی اور نے بھی دیکھا ہو, لیکن اس نے سب سے پہلے جو ہے چیز چھاپی. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ریسرچ میں ہوتی ہے کہ یار آپ پبلش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے پبلش نہیں کیا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو گیلیلیو جو ہے وہ پہلا بندہ ہے جس نے ایکچوئل میں جو ہے وہ چیز پبلش کی. اب یہ جو اس کی پہلی ٹیلیسکوپ کی آبزرویشنز تھیں یہ 1609 میں چھپی تھیں, اس کی جو کتاب آئی تھی, اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اس میں اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو چاند ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ پہاڑ جیسے ہیں, زمین جیسی ایک طرح سے نظر آئی. اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو وینس ہے جو سیارہ, اس کے فیزز ہوتے ہیں جس طرح سے چاند کے فیزز ہوتے ہیں. بلکہ اس نے اس کو یوز کیا تھا کہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین ساکن نہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ کلیئر کٹ پروف نہیں تھا, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایکچولی ایک اس میں لوپ ہول ہے, مخر الگ بات ہے. اس نے یہ بھی دیکھا کہ سورج میں جو ہے دھبے ہیں. پہلے خیال تھا کہ سورج جو ہے وہ بالکل صاف پیور ہے, زبردست ہے, لیکن پتہ چلا کہ سورج کے اوپر دھبے ہیں, وہ سن اسپاٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چینج بھی ہوتے ہیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی آبزرویشنز تھیں جوپیٹر کی. کس وجہ سے؟ اس نے جب جوپیٹر کو دیکھا, چھوٹی ٹیلیسکوپ ہے یہ, جو بات ہوئی کہ جو ہے وہ چھوٹی ٹیلیسکوپ سے جو ہے آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے یہ دیکھا کہ جوپیٹر کے گرد جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی اس کو نظر آئے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے اس کو اور دیکھا, اور یہ بھی دیکھا اس نے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں وہ ایک رات کے اندر ہی وہ چینج کرتے ہیں اپنی پوزیشن, اور کچھ دنوں میں اگر آپ دیکھتے رہیں تو وہ بھی چینج اپنی پوزیشن کرتے ہیں. تو یہ تو حیرت انگیز چیز تھی. اچھا, اس میں جو زیادہ حیرت انگیز چیز ہے وہ یہ کہ اس بارے میں یہ بحث تھی کہ کیا زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا نہیں, یا زمین ساکن ہے, اور تمام چیزیں جو کائنات میں ہیں وہ زمین کے گرد گھومتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ وینس کے جو فیزز ہیں اس سے وہ ثابت کر سکتے تھے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ایکچولی وہ چیز کلیئر کٹ نہیں تھی, لیکن اس آبزرویشن نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں
وہ زمین کے گرد گھومتی ہیں، اور اس کی وجوہات تھیں، اس کا تعلق موشن سے بھی تھا وغیرہ وغیرہ سے. یہ اس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ جوپیٹر ہے اور اس کے گرد جو ہیں کچھ چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ بہت اہم آبزرویشن تھی، کیونکہ اس نے جو ہے ثابت کر دیا تھا کہ تمام چیزیں زمین کے گرد نہیں گھومتی. اور پھر اگر آپ نے یہ کر دیا تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلیں اگر یہ چیز ہمارے گرد نہیں گھوم رہی تو پھر اور کیا چیز نہیں گھوم رہی، اور اگر اور چیزیں بھی گھوم رہی ہیں تو پھر اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے سٹیپ تھا کہ ایک آپ کو نظر آئے. لیکن میرے لیے اس میں ایک اور چیز بھی ایک فیسینیٹنگ ہے. آپ سوچیں، گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ لی، اس نے اوپر کی طرف لگایا، اس نے جوپیٹر کی طرف دیکھا. 1609 تک بہت سارے انسان بھی جیے. آج اس وقت تک کسی نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا. یہ اندیکھی چیزیں تھیں، کیونکہ اس وقت تک کسی نے ٹیلیسکوپ کو استعمال نہیں کیا تھا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو ایک فیسینیٹنگ چیز ہے کہ اس نے جو ہے یہ بتایا کہ دیکھیں اگر آپ ٹیلیسکوپ استعمال کریں تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کسی کو نظر نہیں آتی. لیکن آپ ٹیلیسکوپ سے لگائیں، آپ ذرا چیک کریں اوپر، اور آپ کو چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں یہ جوپیٹر کے چاند ہیں، 4 بڑے چاند. اس وقت اس نے جو نام دیا تھا، وہ جو فیملی اس کو فنڈ کرتی تھی، میڈیچی فیملی، وہ اس کے بچوں کے نام پہ اس نے یہ 4 نام رکھے. آج ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں کے نام کیا ہیں، لیکن آج ہم ان کو گیلیلین سیٹلائٹس کہتے ہیں یا گیلیلین چاند کہتے ہیں گیلیلیو کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اگین کہ اہم چیز کیا ہوتی ہے، یہ اس کے سلسلے میں آیا. تو اس کے بعد جو ہے بہت ساری ٹیلیسکوپس آئیں اور بہت ساری ٹیلیسکوپس نے بہت زبردست قسم کی دریافتیں بھی کی. لیکن میں ذرا کافی ٹائم ذرا اسکپ کروں گا، اگلی سلائڈ پر آ جائیں، اور میں بات کروں گا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ٹیلیسکوپس کے مختلف مثالیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کائنات پھیل رہی ہے، یہ ٹیلیسکوپ نے دریافت کیا تھا، اس سلسلے میں مختلف قسم کی دریافتیں ہوئیں. لیکن میں فوکس کرنا چاہتا ہوں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ پہ، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیلیسکوپ ہے جس نے ایک لحاظ سے بڑی حیرت انگیز قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائیں. لیکن کس طرح سے؟ تو یہ 1990 میں لانچ ہوئی تھی، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جب وہ لانچ ہوئی تھی تو یہ بہت بڑا فیلئر تھا، کیونکہ جب اس کی پہلی تصویریں آئیں وہ دھندلی تھیں. تو یار وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیلیسکوپ بھیجی، یہ لو ارتھ آربٹ میں تھی، یہ اسپیس شٹل کے سے وہاں پر آربٹ میں چھوڑی گئی تھی، تو اس کو ریپیئر کر سکتے تھے. تو بڑا مشہور ایک وہاں پہ ایک وہ مشن تھا اس کی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی ریپیئر کا. اور اس نے بیسکلی کیا کیا، اس نے اس ٹیلیسکوپ کے جو لینز ہے اس کے آگے ایک لحاظ سے کانٹیکٹ لینس لگا دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے امیجز جو ہیں وہ زبردست ہیں. تو میں اس وقت گریجویٹ اسکول میں تھا، ایکچولی انڈر گریڈ میں تھا اس وقت تو میں، لیکن اس کے بعد گریجویٹ اسکول میں جو ہے اس کے امیجز آنا شروع ہوئے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے. اور اس نے جس طرح میں نے بات کی گیلیلیو نے کس طرح سے ہماری تھنکنگ کو بدلا، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے سائنس میں اسٹرانومی کے سلسلے میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی. اگلی سلائڈ. تو میں آپ کو مثال دوں گا، یہ بہت مشہور امیج ہے، یہ آئی تھنک 94 95 وغیرہ میں آیا تھا. یہ اس کو جو نام دیا گیا تھا وہ پلرز آف کریشن ہے، لیکن یہ دراصل اسٹار فارمنگ ریجن ہے. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ نئے ستارے بنتے ہیں. میں آپ کو اس کا حیرت کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب تک یہ تصویر آئی تھی، اس سے پہلے تک جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہوتی تھی اس میں اسکیچز ہوتے تھے کہ اسٹار فارمنگ ریجنز کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو وہ رفلی بتائیں گے، آپ گول سی چیز بنا لیں گے، آپ کہیں گے کہ اچھا یہاں پہ جو ہے یہ اسٹارز، یہ جو گیس کلاؤڈز ہیں وہ کنڈینس ہوتے ہیں اور اس میں سے ستارے بنتے ہیں. کسی نے اتنی ڈیٹیلڈ کی تصویر جو ہے وہ امیجن نہیں کی تھی. تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ دراصل یہاں پر تو یہ گیس کلاؤڈز ہیں، جیسے میں نے کہا وہاں پہ ستارے بنتے ہیں. یہ نئے ستارے آلریڈی اسی گیس کلاؤڈ کا حصہ ہیں، اور یہ جو نئے ستارے بنتے ہیں اس میں جو بڑے والے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ریڈیشن پیدا کرتے ہیں، خاص طور سے الٹرا وائلٹ. اور وہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہے ستاروں کی، ہمارا سورج بھی الٹرا وائلٹ پروڈیوس کرتا ہے، لیکن یہ جو بڑے والے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ریلیٹیولی الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہے. وہ دراصل یہ جو گیس کلاؤڈ ہے وہ اسی کو ایویپوریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک لحاظ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے والے ستارے ہیں
انہوں نے کس طرح سے اس گیس کلاؤڈ کو کارو آؤٹ کیا ہے، یہ آپ وہ چیز یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھی نہیں تھی. ہم نے کہا یہ جب پہلی تصویر آئی، اور اسی طرح سے ہوتا تھا کہ جب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی تصویریں آتی تھیں تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی بڑی کتاب آج ریلیز ہو یا کوئی بڑی مووی ریلیز ہو، ہم لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ اگر اتنی جلدی جلدی نہیں آتی تھیں. اب تو یار ہر وقت کوئی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. اچھا اب اس کی اینیول تصویر آ گئی، فلانی آ گئی، اینیورسری کی تصویر آ گئی. اس وقت جب پہلی تصویر آئی تو ہم لوگ بیٹھ کے، اور پھر اس کی جب چھپ کے جرنلز میں آتی تھیں تو اس کے اوپر بیٹھ کے ہم جو ہیں کافی ہفتے گزار دیتے تھے کہ اس کے ڈیٹیلز کو کیا نظر آ رہا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں، آپ کو یہاں پر کچھ ایسی دور سے آپ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اگلی سلائڈ پہ جائیں. یہ اس کا کلوز اپ ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ جو پروٹروژن سی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر دراصل نئے ستارے بن رہے ہیں. اور ان کی وہ جو دوسرا بڑے والے ستارے تھے، اس کی ریڈیشن کی وجہ سے اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کے بیچ میں جو ہے وہ ستارہ، اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، تو وہ ستارہ ایویپوریٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ ایویپوریٹ ہو گئی. بلکہ اس میں انٹرسٹنگ چیزیں تھیں کہ پہلی دفعہ میں نظر آیا تھا کہ کس طرح سے یہ جو بڑے والے ستارے ہوتے ہیں وہ ایک لحاظ سے ستاروں کو بناتے بھی ہیں، کیونکہ ان کی جو شاکس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گیس کولیپس ہوتی ہے، اور مگر وہ اس قسم کی جو سٹار فارمیشن ہے وہ اس کو روک بھی دیتی ہے. کیونکہ کچھ ایسی جگہ ہوں گی جہاں پر جس طرح یہ ہے، یہاں پر وہ نیا ستارہ بنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے آس پاس کے جو علاقہ تھا وہ ایویپوریٹ ہو گیا دوسرے بڑے ستاروں کی ریڈیشن کی وجہ سے. اچھا اب میں آپ کو اتنی ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی تصویر موجود ہے. پہلے یہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ سے، پھر ہم اس کو جو ہے آبزرویشن سے اس کو ہم چیک کر سکتے تھے. تو یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی کہ کس طرح سے وہ جو ٹیلیسکوپ کا امیج ہے وہ کس طرح سے ہمارا جو کنسیپشن ہے وہ بدل دیتا ہے. تو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے اس نے اسٹرانومی کو جب کہتے ہیں کہ جی وہ ریولوشنائز کر دیا، تو اس وجہ سے تھا کیونکہ ہم نے اس قسم کی چیزیں پہلے دیکھی ہی نہیں تھیں. اگلی سلائیڈ. یہ ایک اور امیج ہے، یہ ہیلکس نیبولا ہے، بہت مشہور ہے. اس کے بیچ میں جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے وائٹ ڈوارف، سفید بونا. یہ جو ہمارا سورج ہے اس کا اختتام آج سے 4 ساڑھے 4 5 ارب سال کے بعد، بلکہ اس سٹیج پہ تو اس کو پہنچنے میں 6-7 ارب سال لگیں گے. اس کا جو کور بچے گا وہ یہ بچے گا، یہ زمین کے سائز جتنا جو ہے وہ اس کا کور ہوگا. اور یہ دراصل اس کے جو باقی گیسز ہیں وہ اس کو اسپیس میں وہ چھوڑ دے گا. اب ایک لحاظ سے یہ ہمارے سورج کا مستقبل ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ تصویر جو ہے پوری ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی نہیں، لیکن میں آپ کو بھی اس کی ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں. اس پہ یہ کمبائنڈ امیج ہے، لیکن اس میں پتہ ہی تھا کہ یہاں پر کس طرح سے چیزیں اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے. اگلی سلائیڈ میں. تو یہ جو دوبارہ سے پیچھے جائیں، یہ کلوز اپ ہے یہاں پہ اس چھوٹے سے علاقے کا، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ گیسز آگے گئی ہوئی ہیں اس کے چھوٹے سے علاقے کا. اب اگلی سلائیڈ پہ جائیں تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی ناٹس آئی ہوئی ہیں جو وہاں پہ جس طرح سے وہ جو گیسز جو اس نے پھینکی باہر وہ کس طرح سے جا رہی ہیں. اچھا ایک دفعہ آپ دوبارہ سے پیچھے جائیں گے. اچھا اس کے بارے میں ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بڑا ایک اچھا آئیڈیل قسم کی چیز ہے کہ واہ ستارے کا کور بیچ میں ہے اور بڑا سرکولر قسم کی اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کو ویسے نام جو دیتے ہیں اس قسم کے آبجیکٹ کو پلانیٹری نیبولا کہتے ہیں. اس کا پلانٹ سے تعلق نہیں، اس کو پلانیٹری نیبولا کہتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ سارے جو ستارے ہیں وہ اس طرح سے ان کا اختتام ہوتا ہے جو سورج جیسے ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا، اب میرے پاس ابھی اس کی سلائیڈ نہیں، لیکن یہ ایکسیپشن ہے. دراصل ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے بہت سارے پلانیٹری نیبولا کی تصویریں لیں اور وہ ہر قسم کے مختلف قسم کی شکلیں نظر آئیں. بلکہ یہ کافی ایکسیپشن ہے کہ اتنا پرفیکٹ قسم کا سرکولر قسم کی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایکچولی ایک لحاظ سے چانسز کہ ہمارے سورج کا اختتام اس قسم کے خوبصورت سیمیٹریکل اس سے ہوگا، اس کے چانسز بہت کم ہے. چانسز یہ ہیں کہ وہ مختلف قسم کے وہ. اچھا اگلی سلائیڈ، اور ایک اور کر دیں اس کے بعد ایک اور. لیکن اس کا جو ایک بہت مشہور امیج تھا، یہ میرا خیال ہے 1996 میں، آئی تھنک 1996 میں آیا تھا، یہ ہے ہبل ڈیپ فیلڈ. اور یہ ایک ایسا امیج ہے، اگین مجھے یاد ہے کیونکہ میں گریجویٹ اسکول میں تھا اس وقت، کہ یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک آسمان کے ایک چھوٹے سے حصے میں جو چاند، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے فل مون، اس سے 100 گنا چھوٹا علاقہ، جو آپ نے چاند لیا آسمان پر 14ویں کا، اس سے 100 گنا چھوٹا
ایک علاقہ تھا, یہ دب اکبر کے قریب, وہاں پر ایک علاقہ ہے چھوٹا سا. وہاں پر اسٹرانومرز نے زمین سے جو ٹیلیسکوپس ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس کو وہاں پر پوائنٹ کیا اور دیکھا کہ وہاں پر ان کو کوئی کہکشائیں نظر نہیں آئیں. ڈیپ امیجز سے بھی ان کو کچھ کہکشائیں نظر نہیں آئیں. تو اسٹرانومرز نے یہ کیا کہ جو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اس کا انہوں نے شٹر جو ہے وہ کھلا رکھا 10 دن کے لیے. 10 دن کے لیے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اسی علاقے کو کانسٹنٹلی وہ دیکھتی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو لائٹ ہے, روشنی جو ہے, وہ آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر ڈپازٹ ہوتی رہی. تو اس کے نتیجے میں جو اس کی فائنلی تصویر آئی, اس کو ہبل ڈیپ فیلڈ کہتے ہیں. اور اس میں ان دو کے علاوہ, اس کے علاوہ اور ایک اور یہاں پر تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا, اس میں ایک اور ستارہ ہے, ایک میرا خیال شاید ایک ہی ہے, ہاں یہ رہا. یہ دو جو ہیں وہ تو ستارے ہیں جو ہماری اپنی کہکشاں میں ہیں, وہ ہمارے آگے ہیں رستے میں. باقی تمام چیزیں جو ہیں, ہر چیز یہاں پر, یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی آپ کو جو نظر آ رہی ہیں اسمجز قسم کے, یہ کہکشائیں ہیں. ہماری کہکشاں میں تقریباً 200 ارب ستارے ہیں. تو یہ جو کہکشائیں, یہ چھوٹے چھوٹے سے اسمج, آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے, یہاں پہ آپ کو تقریباً 100 ارب کے قریب ستارے ہوں گے اس کے اندر. یہ کیا ہے, اس کے اندر بھی, اس کے اندر بھی تمام, یہ ہلکی ہلکی سی, اس میں نوائز نہیں ہے, یہ وہ رینڈم, اس میں کوئی غلط نہیں ہوا, اس میں یہ پورا صاف ہوا ہے, اور اس میں ہر قسم کی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کہکشائیں ہیں. اور یہ کہکشائیں جو ہیں ان کی روشنی جو ہے وہ بہت کئی ارب سال پہلے چلی تھی, اس لیے ان کی روشنی جو ہے بہت دھیمی ہے. تو یہ بہت بڑا امیج تھا جس نے ہمارے حساب سے, جب کاسمولوجی کی ہم بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں پہلی کہکشاؤں کی, اس امیج نے وہ چیز دریافت کی, چینج کی. تو ابھی اس سلسلے میں دوبارہ سے میں اس کے اوپر سرکل کر کے آتا ہوں, لیکن اب اگلی سلائیڈ, لیکن ذرا دوبارہ سے بات کریں کہ یہ پھر ٹائم ٹریول کس طرح سے کام کرتا ہے اسٹرانومی میں. اب یہاں پر جو ہے ٹیلیسکوپ ہونی چاہیے تھی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے پہلے کہا کہ اسٹرانومی میں ٹائم ٹریول تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ون وے ہے. اگین زیادہ فیوچر پہ نہیں جا سکتے, 1 سیکنڈ فیوچر میں تو جا سکتے ہیں, لیکن فوراً سے وہ حال میں بدل جاتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں. بلکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم حال میں دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ روشنی ہے وہ مجھ سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے, آپ کی آنکھوں تک. اب روشنی کی جو رفتار ہے تو بہت تیز, 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ, رائٹ. لیکن وہ جو ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں, کیونکہ تو آپ کو نوٹس نہیں ہوتی وہ, لیکن ٹائم آپ کو لگ رہا ہے پہنچنے میں. تو جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ آلریڈی ٹائم ٹریول کر رہے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی پروسیسنگ ہوتی ہے, آپ کے آنکھ تک پہنچی بات اور اس کو پروسیس ہوا دماغ میں, اس میں بھی آپ کو فائنائٹ قسم کا ٹائم ہے. تو ان تمام چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. اس کے اگلی سلائڈ پر آ جائیں. اور یہی چیز چاند کی ہے. جب آپ چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو چاند اتنی دور ہے کہ اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ سے تھوڑا زیادہ لگتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا تھا, ابھی کراچی میں یہ بات ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاند دیکھنے میں جو مشکل ہوتی ہے کہ عید کا چاند آج ہوا کہ کل ہوا, ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہوتا ہو. 1 سیکنڈ کا ویسے فرق ہوتا ہے. تو جب آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ماضی میں ٹریول کر رہے ہیں. آپ جب چاند کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ 1 سیکنڈ پہلے تھا. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند آج کیسا ہے؟ نہیں. اس وقت کیسا ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کو 1 سیکنڈ لگے گا اس کی بات کو پہنچنے میں. اگلی سلائڈ. اسی طرح جو آپ کا سورج ہے وہ ہم سے اتنی دور ہے کہ اس کو ہم تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں اس کی روشنی کو. تو جب آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں, حالانکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں وہ 8 منٹ پہلے سورج سے چلی تھی. تو جب آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں, آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ 8 منٹ ماضی میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا ٹائم ٹریول شروع ہو گیا. چاند کو آپ نے دیکھا 1 سیکنڈ پہلے, سورج کو دیکھا 8 منٹ پہلے. ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق خالی اس چیز سے ہے کہ روشنی کی کیونکہ رفتار جو ہے وہ فائنائٹ ہے, تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے ہم تک پہنچنے میں. اور اسٹرانومی میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں
کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹائم ٹریول کے، ٹائم مشین کے حساب سے. اگلی سلائڈ پہ جائیں. اچھا یہ تو اپنے نظام شمسی کی بات تھی. یہ دراصل آرٹسٹ کی کنسیپشن ہے، یہ اصل میں امیج نہیں. یہ ہے ہمارا جو سب سے قریبی ستارہ ہے پروکسیما سینٹوری. یہ اس کے گرد ایک سیارہ ہے جو امیجن کر دیں گے وہ کس طرح سے نظر آتا ہوگا. لیکن یہ سیارہ جو ہے خیال یہ ہے کہ وہ اتنے ہی فاصلے پر ہے جتنا جہاں پر پانی جو ہے اپنے سورج سے وہ اتنے فاصلے پر ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ لکوڈ فارم میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا انٹرسٹ ہے اس سلسلے میں. لیکن پروکسیما سینٹوری اور اس کا جو سیارہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کو یہاں پر زمین کے اوپر تو اس کی روشنی کو چلے ہوئے ہو جاتے ہیں 4 سال. تو جب آپ پروکسیما سینٹوری کو دیکھتے ہیں ٹائم ٹریول کے حساب سے، ٹائم مشین کے حساب سے، آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ 4 سال پہلے تھا. حکومت وہاں پہ بھی مختلف ہوگی اس وقت، ان کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہوا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ 4 سال کے بعد پتہ چلے گی. لیکن اگین یہی سوال ہے آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ کو 4 سال انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ٹائم مشین ہوئی سب سے قریبی ستارے کی. اگلی سلائڈ. لیکن یہ تو بات سب سے قریبی تھی. یہ ایک ہماری اپنی جو کہکشاں ہے، یہ اس کی ایک وہ ڈرائنگ ہے. ہم اپنی کہکشاں کے اندر ہیں تو ذرا مشکل ہوتی ہے اپنی کہکشاں کی تصویر لینے کی، اس کے لیے آپ کو اس کے باہر جانا پڑے گا. تو ہمارا سورج جو ہے وہ رفلی یہ ہماری کہکشاں ہے اس کے باہر کی طرف ہے. اور یہ جو اس کے اسپائرل آرمز ہیں یہ اس کے شیپ دیتے ہیں. ہم جو ہیں وہ ایک میجر اسپائرل آرم پہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ایک ٹوٹا ہوا سا ایک اسپائرل آرم ہے، ہم اس کے اوپر یہاں پر پائے جاتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ہماری اپنی کہکشاں میں جو ہیں وہ تقریباً 200 ارب ستارے ہیں. اور ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً ہر ستارے کے گرد کم از کم ایک سیارہ ضرور موجود ہے، بلکہ کئی سیارے جو ہیں ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ وہ موجود ہیں. تو جو سیاروں کی تعداد ہماری کہکشاں میں ہے وہ ٹریلینز میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کافی دور ہیں. ہماری کہکشاں کا جو بیچ ہے جہاں پہ ابھی بلیک ہول کے امیج کی بھی بات ہوئی، بلکہ میں نے یہ جو اس کے نیچے یہاں پہ نظر آ رہی ہے تصویر وہ ایکچولی بلیک ہول کا جو ہمارے اپنے گیلیکسی کے بیچ میں ایک بڑا سارا سپر میسو بلیک ہول ہے، وہ ہم سے 30,000 لائٹ ایئرز دور ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی ہمارے اپنے کہکشاں کے بیچ کی روشنی جب وہ ہم تک پہنچتی ہے اس کو 30,000 سال لگتے ہیں. آپ ہمارے گیلیکسی کے بیچ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، ابھی گرمیوں کا موسم ہے، ابھی اگر آپ کسی ڈارک جگہ پر جائیں تو اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک بینڈ سا نظر آئے گا. وہ خیال یہ ہوتا ہے اگر لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا ہو کہ وہ بادل سے نظر آ رہے ہیں. جیسے وہ بادل نہیں ہوتے، اگر آپ کلیئر جگہ پر ہوں، خاص طور سے ناردرن ایریاز میں جائیں یا لوڈ شیڈنگ ہوئی بھی ہو تو آپ کو وہ جو بینڈ نظر آ رہا ہے وہ ہماری اپنی کہکشاں ہے. لیکن ہماری کہکشاں جو ہے یہ تو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں فیس آن، وہ ڈسک قسم کی ہے. تو کیونکہ ہم اس کے اندر ہیں تو ہم اس کہکشاں کے اندر میں ہمیں وہ اس ڈائریکشن میں گرمیوں میں رات کے وقت ہم اس کے سینٹر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک کانسٹلیشن ہے سیجیٹیریس، اس کی ڈائریکشن میں جو ہے ہماری کہکشاں کا بیچ ہے. تو ایک لحاظ سے اگر آپ اس کی طرف دیکھیں، اب بالکل سینٹر کی طرف تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں درمیان میں بہت سارے گیس کلاؤڈز ہیں اور مختلف چیزیں اس لائٹ روشنی کو ایبزارب کرتی ہیں. لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی ڈائریکشن میں دیکھیں تو جو روشنی آپ تک پہنچے گی تو 30,000 سال لگیں گے. تو اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے ارلی جو رائٹنگ تھی ہمارے ہاں، یہ جو غاروں میں بات ہوئی فرانس میں یا مختلف جگہ انسانیت کی، کہ اس زمانے میں وہ شروع ہوئی تھی. تو یہ تو ہماری اپنی کہکشاں کی بات ہے. تو اپنی کہکشاں کے بیچ میں ہماری ٹائم مشین جو ہے وہ 30,000 سال پہلے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے بھی ذکر کیا تھا لائٹ ایئرز کا، وہ اسی کا طریقہ ہے فاصلوں کو میجر کرنے کا. نیکسٹ سلائڈ. اچھا اب ایک اور، ہاں جی، یہ دراصل میں اب بات کروں گا کہ ہماری سب سے جو نیبرنگ گیلیکسی ہے وہ کیسی ہے. تو یہ ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی، جو کہ اگر آپ کسی ڈارک جگہ پر جائیں تو آپ کو ایک فزی سا پیچ نظر آئے گا. ستمبر اکتوبر کے بعد، اکتوبر وغیرہ میں خاص طور سے آپ آسمان پر آپ تلاش کر سکتے ہیں. یہاں پہ پاکستان اسٹرانومرز والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں کہ کہاں دیکھیں. ویسے تو خیر آپ کے پاس ایپس بھی آتی ہیں، آپ ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ساتھ میں ہو تو آپ کو ذرا واقعی پوائنٹ کر دیں گے کہ کدھر جانا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے ناردرن ہیمسفیئر میں یہ واحد آبجیکٹ ہے جو دوسری کہکشاں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک اور کہکشاں جو ہے ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتی. ناردرن ہیمسفیئر میں، سدرن ہیمسفیئر میں 2 نظر آ جاتی ہیں، لیکن ناردرن ہیمسفیئر میں کوئی اور نہیں.
اگر لائٹ صحیح ہو، لائٹ پولوشن زیادہ نہ ہو، تو آپ کو وہ نیکڈ آئی سے نظر آ جائے گی. بلکہ یہ عبد الرحمن الصوفی، ان کی جو کتاب تھی ایک دا بک آف فکس اسٹارز، اس میں عربی میں ان کا نام تھا، لیکن اس میں جو ہے نا بہت ساری یہ جو ناردرن ہیمسفیئر کی کانسٹلیشنس تھیں اس کو انہوں نے نوٹ کیا. کچھ سدرن ہیمسفیئر کی بھی تھیں، کچھ ساؤتھ کی نہیں تھیں، لیکن کچھ تھیں سدرن ہیمسفیئر کی بھی. اور یہ اگین یہ کانسٹلیشن کی میپنگ تھی اس میں ستاروں کی، لیکن ساتھ میں ایک یہ فزی سا پیچ بنایا تھا. اب 10ویں صدی میں یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. آج ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے. ٹھیک ہے، اگلی سلائیڈ. یہ تصویر ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی کی. یہ اصل تصویر ہے، یہ ڈرائنگ نہیں ہے. تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 400 ارب ستارے، 400 بلین ستارے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو پیچ تھا، اگین یہ ایک امیزنگ چیز ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے بھی جو ہے آپ کو چھوٹا سا پیچ نظر آئے گا، کہیں گے یار یہ مجھے کیا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو وہ پیچ اس طریقے کا نظر آئے گا. اور اگین اس میں یہ جو وائٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ستارے ہیں کہ ان کی روشنی جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہے، اور آپ ان کو انڈیویجول جو ستارے ہیں آپ ان کو وہ نظر کلیئرلی نہیں آتے. تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب الصوفی نے اس سمجھ کو دیکھا اور انہوں نے اس کو نوٹ کیا، تو یہ جو روشنی چلی تھی وہ تقریباً 2 ملین سال پہلے چلی تھی. ٹھیک ہے، تو 2 ملین سال پہلے وہ روشنی چلی تھی، اور الصوفی صاحب نے جو ہے وہ دیکھا اور انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو وہ نوٹ کیا. اور آپ بھی جب جا کے دیکھیں گے اسی طرح سے آپ بھی 2 ملین سال پہلے کی بات دیکھ رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ کے جو فوٹونز ہیں جب وہ آپ کی آنکھوں میں پہنچ رہے ہیں، وہ اس وقت چلے تھے جب ارلی ہیومنز بھی، ہومو سیپین سے بھی پہلے کی بات ہے، ارلی ہیومنز جو ہومینڈ اسپیسیز ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود تھے. پھر آپ وہی بات کریں گے کہ لیکن آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کے بارے میں اسٹرانومرز جو ہیں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 2 ملین سال انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم ٹائم مشین پر پہنچ گئے ہیں 2 ملین سال. اچھا، اب تک جو ہم بات کرتے آئے ہیں پروکسیما سینٹوری جو سب سے قریب ہے 4 سال، 4 سال میں اسٹرانومی کے حساب سے بہت زیادہ چیزیں نہیں بدلتی. ہماری اپنی کہکشاں کا بیچ، اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں نہیں بدلتی 30,000 سال میں ریلیٹیولی. زمین کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30,000 سال میں جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. 2 ملین سال میں بھی چیزیں بدلنا شروع ہوئی تھیں، لیکن اسٹرانومی کے لحاظ سے وہ بھی زیادہ نہیں. اگلی سلائڈ. تو اب اس کا ذرا اور جانا شروع کرتے ہیں. یہ ایک کہکشاں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جو کہکشاں تھی جو ہماری قریبی تھی اس کا تو نام تھا اینڈرومیڈا. مختلف کہکشاؤں کے ہم نام دیتے ہیں، لیکن اتنی کہکشائیں ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں 100 بلین، 100 ارب سے بھی زیادہ کہکشائیں ہیں ہماری کائنات میں کم از کم. تو اب ہر ایک کو تو نام نہیں دے سکتے، تو پھر لوگ جو ہے وہ پھر کیٹلاگ کے نام کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہے NGC 2336، یہ ایک کیٹلاگ ہے، اس میں سے یہ آبجیکٹ ہے 2336. یہ ہم سے 100 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کہکشاں کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی روشنی جو ہے وہ 100 ارب سال پہلے، 100 ملین سال پہلے وہاں سے چلی تھی. اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی روشنی کی، اس کی جب تصویر لی گئی تو یہ اس وقت اس کی روشنی چلی تھی جب یہاں پر ڈائناسورز موجود تھے. ڈائناسورز کی ایکسٹنکشن نہیں ہوئی تھی. تو اس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسے جیسے یہ 100 ملین سال پہلے تھی. لیکن اگین اسٹرانومی کے حساب سے 100 ملین سال بھی جو ہے زیادہ فرق نہیں آتا. یعنی کہ اگر ہم اپنی کائنات کو دیکھیں تو پچھلے 100 ملین سال میں کائنات میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کہلاتی ہیں نیئر بائی گیلیکسیز، قریبی کی کہکشائیں. میری اپنی جو ریسرچ تھی دراصل وہ نیئر بائی گیلیکسیز میں تھی، تو مجھے تو کافی پسند نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی کہلاتی ہیں قریبی کہکشائیں. لیکن جو کی چیز ہے اس میں وہ یہ کہ اگر آپ 100 ملین سال پہلے بھی دیکھیں تو اس میں آپ اکثر یہ نہیں تلاش کرتے کہ کائنات ہماری کتنی بدلی 100 ملین سال میں. کیونکہ جو سکیلز ہیں، جس طرح ہمارے اپنے سورج ہے، ہمارا اپنا سورج جو ہے 4.5 ارب سال سے ہے، بہت زیادہ چیزیں ملین سالوں میں اسٹرانومی میں بہت زیادہ تبدیلی ان میں نہیں آتی. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کس طرح سے بدلی ہے، اس کے لیے آپ اس قسم کی کہکشاں کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ 100 ملین سال میں آپ کو زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اگلی سلائیڈ. اس کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا اور دور جانا پڑے گا. اب یہ کلسٹر ہے، یہ ایبل 370 کے نام سے، کلسٹر کا نام جو بھی ہو. یہ جو آپ کلسٹر دیکھ رہے ہیں یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی تصویر ہے.
اس کی روشنی اس وقت چلی تھی آج سے 4 ارب سال پہلے، اور ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اب انٹرسٹنگ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اسٹرونامرز یہاں پر ان کہکشاؤں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ کہکشائیں آج کی کہکشاؤں سے فرق ہیں یا نہیں، کیا اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں، کیونکہ اب ہم 4 ارب سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، اور 4 ارب سال پہلے ہماری جو زمین ہے وہ نئی تھی۔ 4.5 ارب سال پہلے ہمارا نظام شمسی بنا تھا، تو اس وقت وہ کیا لگتا ہے کہ ایج آف بمبارڈمنٹ، اس وقت جو ہے بہت سارے جو چیزیں تھیں ہمارے نظام شمسی میں وہ آ کے ٹکرا رہی تھیں۔ ہمارا چاند جو ہے جس کا ذکر آیا تھا پہلے، وہ اسی قسم کے ایک ٹکراؤ سے جو ہے بنا۔ لیکن اس وقت اس کلسٹر کی روشنی، یہ بعد میں کلسٹر ہے گیلیکسیز کا، یہ تمام کہکشائیں ہیں، اس وقت اس کلسٹر کی روشنی جب چلنا شروع ہوئی تھی اور اب ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ہے ٹائم مشین۔ یہ ہے فرق کہ جب پیلینٹولوجسٹ یا آرکیولوجسٹ جب ماضی میں دیکھتے ہیں، وہ امیجن کرتے ہیں کہ چیزیں کس طرح کی ہوں گی، اس کو پیس ٹوگیدر کرتے ہیں جو ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے۔ اسٹرانومی میں جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اگر آپ دور دیکھیں، جتنا آپ دور دیکھیں گے اتنا وہ ایسا آبجیکٹ ہوگا کہ وہاں سے جو روشنی چلی ہے اس کو ہم تک پہنچنے میں ٹائم لگا ہوگا، تو ہم اتنا ہی ہم ماضی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کمپلیکیٹڈ وہ چیز ہے کہ کس طرح سے وہ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ بیسکلی طریقہ ہے کہ آپ نے ماضی میں کس طرح سے دیکھنا ہے۔ اگلی سلائڈ۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کی تصویر دکھائی، اور یہ پیچھے یہ ایک ایکسٹینڈڈ ایک ہبل ڈیپ فیلڈ کا یہ کزن ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ وہاں پر یہ ایک چھوٹا سا سمج ہے جس کو آپ کو سمجھ بھی نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، یہ اس کی میگنیفیکیشن ہے یہاں پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ دراصل ایک کہکشاں ہے۔ اب آپ کو میں نے ملکی وے کا بتایا کہ کس طرح سے اس کے اسپائرل آرمز ہیں، آپ نے اینڈرومیڈا کے بھی دیکھے، اس کی تصویر اس طرح کی نظر نہیں آ رہی، بلکہ جو شروع کی کہکشائیں ہیں خیال یہ کہ وہ اس قسم کے اسپائرل آرمز وغیرہ شروع میں نہیں بنتے، لیکن یہ جو گیلیکسی ہے جس کا نام GN-Z11 ہے، وہ اس کی روشنی اس وقت چلی تھی آج سے 13.4 ارب سال پہلے۔ ہماری جو کائنات ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے وہ بنی، 13.8 بلین سال پہلے ہماری بگ بینگ تھی۔ تو یہ اس کے صرف 400 ملین سال کے بعد کی بات ہے۔ اب تلاش اس چیز کی ہوتی ہے جو آج کا ٹاپک ہے اور میں ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، کہ کیا ہم پتہ کر سکتے ہیں اگر ہم پیچھے چلتے چلے جائیں، کیا ہم ایسی تصویر، کیا ہم ایسی کہکشاؤں کو تلاش کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی تھی؟ دیکھیں نا، بگ بینگ ہوئی اس وقت تو شروع میں، اس کے بعد شروع میں ایٹمز بنے، ایٹمز کے بعد جو ہے ستارے بنے، ستاروں سے پھر پہلی کہکشائیں بننا شروع ہوئیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم مشین موجود ہے تو ہم ٹائم مشین کو کیوں نہیں استعمال کرتے اور تلاش کریں کہ سب سے پہلی کہکشاں کون سی تھی؟ لیکن یاد رکھیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج وہ کیسی کہکشاں ہیں، کیونکہ آج اگر ہم نے اس کا تو ہمیں 13 ارب سال جو ہے تقریباً اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اتنی دور دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کہکشائیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی ہوں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے، یہ دراصل ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا ایک فلوک تھا۔ یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کہ وہ اتنی دور کی کہکشاؤں کو وہ دیکھ سکے، وہ ڈیزائن نہیں تھی اس سلسلے میں، لیکن کچھ کہکشائیں جو ہیں وہ ایک فلوک کی وجہ سے وہ دریافت ہو گئی۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ پہلے اگر آج سے میں 10-15 سال پہلے میں یہ یہاں پہ بات کر رہا ہوتا تو میں کہتا کہ خیال یہ کہ پہلی کہکشائیں جو ہیں وہ پہلے 600 ملین سال کے بعد بگ بینگ کے بنی تھیں۔ جس نے بتایا کہ نہیں، 400 ملین سال پہلے یہ کہکشاں موجود تھی، اور یہ کافی بڑے سائز کی کہکشائیں، ہماری اتنی تو نہیں لیکن ریلیٹیولی بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کہکشائیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کو کس طرح تلاش کریں؟ اگلی سلائڈ۔ اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اس کے جو ایک مین پروجیکٹ ہے وہ ہے ہی ان پہلی کہکشاؤں کی تلاش کے لیے۔ جس سے میں نے کہا کہ مختلف ٹیلیسکوپس کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے کچھ کی پروجیکٹس تھے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، اس کا جو ایک کی پروجیکٹ ہے وہ پہلی کہکشاؤں کی تلاش ہے۔ اور یہ اگین یہ آرٹسٹ کی تصویر ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی۔ اگلی تصویر۔ یہ
پاکستانی ہیں ایک یاسر طفیل، یہ بلکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے انسٹرومنٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ ان کا جو پہلی تصویر جو ٹیسٹ امیج آیا یہ اس کے وہاں پہ جو ہے اس کو وہ سائن کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا پاکستانی کنیکشن بھی اس میں آ جاتا ہے. اگلی سلائیڈ. یہ اس کا امیج ہے. تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر ہے ایک لحاظ سے، لیکن وہ ایگزیکٹلی اس قسم کی نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا مرر سائز جو ہے، اس کے شیشے کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہے، یعنی کہ وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے کئی گنا زیادہ روشنی کو وہ کیپچر کر سکتی ہے. اور اسٹرانومی میں جو سارا کھیل ہے وہ روشنی کو کیپچر کرنے کا ہے. نہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹرانومی، وہ روشنی کی ہیں. اب میں وہی بات کر رہا تھا ابھی کل پرسوں وہاں پہ کراچی میں بھی کہ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. میں نے بتایا کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو آپ کو تھوڑا سا سمجھ سا نظر آ رہا ہے. اگر ہماری آنکھیں جو ہیں ذرا بالٹی کے سائز کی ہوتی، ایک ادھر اور ایک ادھر، تو کیا آسمان نظر آتا. آپ وہاں پہ اینڈرومیڈا کی طرف دیکھتے کیونکہ اس کی روشنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہماری جو ٹیلیسکوپ ہے ایک لحاظ سے وہ اتنی بڑی ہے، وہ گیلیلیو جو استعمال کر رہا تھا وہ اس سے زیادہ بڑی ہے. اب سوچیں گے اگر آپ کی دو آنکھیں ہوتی اتنی بالٹی جتنی تو کیا زبردست آسمان نظر آ رہا ہوتا. وہ بھی ٹھیک ہوتا، آپ جو ہیں اس سے چل رہے ہوتے، خوش شکل نہیں ہوتے وہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ اینڈرومیڈا کو تو دیکھ رہے ہوتے اچھی طرح سے، وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کا اتنا بڑا مرر تھا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا کہ سوال یہ تھا کہ اس کو راکٹ میں کس طرح سے ڈالیں گے. تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی جو پلاننگ شروع ہوئی وہ 1995 میں شروع ہوئی تھی. ڈیزائن اس سے پہلے شروع ہو گئے تھے، لیکن سیریسلی جب اس کی بنانا شروع کیا ریلیٹیولی وہ 1995 وغیرہ میں شروع کیا تھا. ایک بات بڑا چیلنج یہ تھا کہ یار اس قسم کا جو مرر ہے اتنا بڑا سارا، اس کو راکٹ پہ کس طرح سے لگائیں گے. یہ اسپیس شٹل میں نہیں گیا، یہ بہت دور ہے، اس کی اگلی تصویر آئے گی وہ کہاں بہت دور ہے، لیکن اس کو راکٹ کے اوپر فٹ کرنا تھا. تو انہوں نے جو ہے کیا کہ یار ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ہم ایک فولڈنگ قسم کا مرر بنا دیں، اور یہ ایک سیگمنٹ ہے اس کا. تو یہ مختلف ہیگزاگون قسم کے یہ مرر پیسز ہیں اور اس کو انہوں نے فولڈ کیا. اچھا فولڈ کرنے آپ کہیں گے یار اس میں تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب دوبارہ سے وہ کھل گیا پورا تو اس کی جو پریسیجن ہے اس شیشے کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے جو بال کی جو تھکنس ہوتی ہے اس سے بھی کم، یعنی کہ یہ جو بل وغیرہ ہیں ان تمام کو بالکل غائب ہونا جانا چاہیے جب وہ کھل جائے. تو جب اس کی پلاننگ شروع ہوئی تھی 1995 میں تو یہ ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی کہ اس قسم کا شیشہ وہ کس طرح سے بنائیں گے. تو اس کے بعد یہ مٹیریل بھی فرق ہے اور اس کے بعد گولڈ کی ایک پلیٹنگ ہے کیونکہ اس میں ریفلیکٹیوٹی اچھی ہے. تو وہ فائنلی وہ بنی اور پھر پچھلی 25 دسمبر کو وہ فائنلی لانچ ہوئی. اگلی سلائڈ جی، قائد اعظم کی سالگرہ کے حساب سے. اچھا اب یہ تھوڑا سا جو ہے آپ کو وہ سائز کا ریلیٹیو ہے. یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اس کا مرر، اور یہ انسان ہے اس کے برابر میں کہ کتنا بڑا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا امیج ہے، اور یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا. تو یاد رکھیں بالٹی کا مسئلہ جتنی زیادہ وہ ہوگی اس سے ایکچولی اسکوائر، اس سے ڈبل جو ہے آپ کی جو ہے وہ لائٹ گیدرنگ اس میں وہ آتی ہے ریڈیس کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائز کا کتنا بڑا ہوتا ہے. اچھا اگلی سلائڈ. اچھا اب یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے دراصل وہ زمین سے کافی دور ہے، تو اس کو کام کرنا صحیح جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح ہبل کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ذرا شروع میں اس کو ذرا دھندلا نظر آتا تھا، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا اس کا کوئی ریپیئر مشن نہیں. یہ چاند ہے ہمارا، تو یہ زمین سے جو ہے کافی دور، یہ ایک لیگرانج پوائنٹ ہوتا ہے، اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں وہ کیا ہے، لیکن وہ ایک اسٹیبل پوائنٹ ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے اس کے پیچھے. ویسے میں یہ بتا دوں جب وہ لانچ ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ 300 سے زیادہ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ چیزیں ٹھیک کام نہیں کی تو وہ ٹیلیسکوپ بیکار ہو جائے گی. لیکن تمام چیزوں نے کام کیا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل کام نہیں کر سکتی. اس میں یہ تھا کہ وہ اگر کوئی چیز پھنس گئی اس میں تو انجینئرز نے سوچا تھا کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گھما دیں گے. اس میں ایک بٹن ہے، بٹن ہوگا میں امیجن کر رہا ہوں کہ بٹن ہے کہ اگر وہ نہیں چل رہی ہوئی تو اس کو گھما دیے شاید چلنا شروع ہو جائے، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کو شیک کرنے کا بھی ہے کہ اس میں وہ ہے کہ ہلائیں گے. یار سوچیں اتنی مہنگی ٹیلیسکوپ بنائی کوئی 10 ارب ڈالر کی، اور اس میں طریقہ وہی ہے کہ اگر آپ کا کمپیوٹر یا ٹی وی خراب ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یار اس کو ہلا کے دیکھیں شاید چلنا شروع ہو جائے. تو اس میں آخری ترکیب جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ذرا ہلا کے دیکھیں یار چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ وہاں پر ہے. اگلی سائن. یہ اس کے پہلے جو امیجز تھے یہ اس کے مختلف انسٹرومنٹس ہیں.
یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی یہ انفرا ریڈ میں کیوں ہے، لیکن یہ اس کے مختلف امیجز نے ٹیسٹ لیا. تو ابھی تک جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے سائنس کے امیجز جو ہیں ابھی تک نہیں آئے، خالی ٹیسٹ کے امیجز ہیں کہ چیزیں کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اور ابھی تک جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ، ابھی تک جو ہے ایکسپیکٹیشن سے بھی وہ بہتر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امیزنگ چیز ہے کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہونی تھیں اور وہاں پر کوئی کام بھی نہیں کر، ساری چیزیں جو ہے کیلکولیشن تھیں اور وہ ابھی تک کام کر رہی ہے. اگلی سلائیڈ. بلکہ خالی ٹیسٹ امیجز سے پتہ یہ چلا تو یہ انفرا ریڈ میں ہے. یہ میں انفرا ریڈ کی میں ابھی بات کروں گا، یہ آپٹیکل میں نہیں، ویزیبل لائٹ میں نہیں. اس سے پہلے تو ایک جو ٹیسٹ امیج ہے، یہ دیکھیں اسٹرانومرز یہی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا ٹیسٹ امیج ہے، کوئی بات نہیں، ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس میں سائنس کی کیا بات ہوئی. تو یہ ایک چھوٹا یہ علاقہ ہے جو اس نے ٹیسٹ کیا. یہ انہوں نے کمپیئر کیا اس سے پہلے جو انفرا ریڈ کے سب سے بہتر ٹیلیسکوپس تھیں اسپیس میں. یہ ایک وائز ٹیلیسکوپ تھی، وہی علاقہ ہے، اس میں ایسا نظر آتا تھا. اور پھر یہ ایک سپیٹزر یہ اسپیس ٹیلیسکوپ تھی، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی طرح یہ ٹیلیسکوپ تھی انفرا ریڈ میں. یہ اس میں بہت بہتر نظر آنا شروع ہوا. یہی علاقہ یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس وجہ سے اسٹرانومرز جو ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہیں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے حساب سے. آپ ذرا سوچیں کہ اس سے یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پر آپ کو وسپی سے اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ تو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس حساب سے. اس وجہ سے ایکسائٹمنٹ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ تھوڑی سی اپ گریڈ نہیں، بلکہ یہ فنڈامنٹلی، جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے کس طرح سے ہمارے لیے اسٹرانومی کو ریولوشنائز کیا، اسی طرح جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے اس وجہ سے وہ اسٹرانومی کو نیکسٹ اسٹیپ پر لے کے جائے گی. اگلی سلائڈ. لیکن اس کا جو کام کرنے کی جگہ ہے تو یہ دیکھیں، یہ پورا اسپیکٹرم ہے، یہ ویزیبل ہے، ویزیبل لائٹ جس سے ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ذرا بڑا کیا ہوا ہے کیونکہ ہماری آنکھیں اس پہ کام کرتی ہیں. ہم نے کہا دیکھو ویزیبل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، ویسے تو چھوٹا سا حصہ ہے اسپیکٹرم کا. ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ زیادہ تر اس کا کام ویزیبل لائٹ میں تھا اور تھوڑا سا الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ میں. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ دراصل انفرا ریڈ میں کام کرے گی، وہ ویزیبل میں کام نہیں کرے گی. اس کا تھوڑا سا اوور لیپ ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ساتھ انفرا ریڈ میں، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کا انفرا ریڈ میں کام ہے. اچھا، اور اسی وجہ، اور یہ اسپیٹزر اسپیس ٹیلیسکوپ اسی وجہ سے اس کو اتنی دور بھیجا گیا. وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ انفرا ریڈ کے لیے آپ کو ٹھنڈی جگہ چاہیے، انفرا ریڈ کے لیے آپ کو ایسی جگہ چاہیے جہاں پر کوئی کسی قسم کی گرمی نہ آ رہی ہو، کیونکہ گرمی سے آپ کے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اس کے لیے پولوشن ہو جاتا ہے، اس کے لیے فوٹونس آ جاتے ہیں، تو اس کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے. اگلی سلائڈ. اب جب پہلی کہکشاؤں کی بات ہوئی، یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی لمٹ تھی وہ کتنا پیچھے دیکھ سکتی ہے. اچھا، یہ میں بتا دوں کہ یہ تصویر پہ کوئی غلط ہے. بگ بینگ جو وہ ایک پوائنٹ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم یوں دیکھیں تو ہمیں بگ بینگ نظر آ جائے. بگ بینگ ہر طرف ہے، ٹھیک ہے. یہ خالی ایک لحاظ سے ٹائم کے لیے بتا رہے ہیں. تو بگ بینگ جو ہے وہ آج سے 13.8 ارب سال پہلے ہوئی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ، وہ جو سوال تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مشین ہے تو یار آپ پہلی کہکشائیں کیوں نہیں دیکھتے، رائٹ. تو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی جو لمٹ ہے وہ یہاں تک ہے ایک لحاظ سے، جو تقریباً 400 ملین سال پرانے، یعنی کہ ہماری کائنات کے شروع ہونے کے 400 ملین سال کے بعد، یا آج سے 13.4 13.5 میں بھی ارب سال تک وہ پہنچ جائے، یہ اس کی لمٹ تھی. لیکن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ڈیزائن ہی، جو اس کی خاص طور سے اس کی جو انفرا ریڈ کی بات ہے، وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ اس کی جو ٹارگٹ رینج ہے وہ ہماری بگ بینگ کے 200 ملین سال کے بعد کی، اس کو چیزیں آرام سے نظر آنا شروع ہو جائیں. بلکہ وہ جو میں نے آپ کو ایک گیلیکسی بتائی تھی جو شروع کی تھی، جو GNZ11 تھی، خیال یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ایسٹیمیٹ ہیں وہ تقریباً اس قسم کی 1,00,000 کے قریب کہکشائیں جو ہیں وہ دریافت کر سکے گا. ہماری کہکشاں، ہماری کائنات کے 200 بننے کے 200 ملین سے 400 ملین سال کے درمیان کا جو علاقہ ہے، خیال یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ 1,00,000 کے قریب اس قسم کی کہکشاؤں کو دریافت کرے گا. اگر آپ سوچیں، اس سے آپ کو خالی یہ نہیں ہے کہ ایک کہکشاں مل گئی فلوک سے. ایک کہکشاں کے ملنے سے زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ آڈ بال قسم کی کہکشاں ہیں یا واقعی اس میں ہمیں کچھ یہ جنیرک وہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس 1,00,000 کہکشاؤں کا سیمپل ہو تو پھر آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز کس طرح سے وہاں پر بن رہی ہیں، کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز پرانی ہے. اچھا، اگلی سلائڈ. اور یہ ایک سیمیولیشن ہے، تھوڑا سا، یہ ایکچوئل امیج تو نہیں، وہی ہبل ڈیپ فیلڈ
اور خیال یہ ہے کہ اسی طرح سے اس ہبل ڈیپ فیلڈ کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ کیسے دیکھے گی. تو یہ آپ آلریڈی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے چیزیں اس کو زیادہ نظر آ رہی ہوں گی, لیکن یہ ایک سیمولیٹڈ امیج ہے, یہ اصل امیج نہیں. یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی سینسٹیوٹی کے حساب سے وہ کس طرح دیکھے گی. اگلی سلائیڈ. لیکن دیکھیں میں نے بہت ساری باتیں کی اور زیادہ اسی سلسلے میں ہیں کہ کہکشاں جو ہے, ہماری کائنات جو ہے بہت بڑی ہے, ہماری کہکشاں بھی بہت بڑی ہے, ہمارا ستارہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ذرا باہر کی طرف ہے. لیکن ہمیں اس میں یہی سوچنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ایک امیزنگ چیز یہ ہے کہ اس سیارے کے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں, جو بلکہ وہ جو کہکشاں ہے, بلکہ وہ جو کلسٹر تھا گیلیکسیز کا جو ہم سے 4 ارب سال پرانا تھا, اس وقت ہمارا سیارہ بنا تھا. لیکن یہ جو گیلیکسیز ہیں GN-Z11 جس طرح سے, اس کی روشنی تو اس وقت چلی تھی جب ہمارا سورج بھی نہیں تھا, ہمارا نظام شمسی بھی نہیں تھا. لیکن کمال کی چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر لوگ رہتے ہیں جو اس قسم کے انسٹرومنٹس بنا سکتے ہیں, جو یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے پہلی کہکشائیں کس طرح سے بنی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک امیزنگ چیز ہے کہ لوگ جو ہیں اتنے چھوٹے سے سیارے کے اوپر, ایک ستارے کے اوپر پوری کائنات میں اس قسم کی بات کو پوری کائنات کے بارے میں وہ سوچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک منٹ, ایک چیز رہ گئی, میں ایکچولی 2 اور سلائڈ تھیں, یہ میں نے شکریہ ذرا پری میچورلی کر دیا, لیکن میں 2 چیزیں میں اور ایڈ کر دوں, یہ بونس آپ کے لیے ہے, وہ ایکسٹرا فیچرز ہوتے ہیں. تو میرا یہاں پہ چینل ہے یوٹیوب پہ, کائنات اسٹرانومی ان اردو کے نام سے, جس کے اوپر جو ہے اسی سلسلے میں اسٹرانومی کی جو نئی چیزیں ہوتی ہیں. تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں جو میں نے ابھی بات کی, اگر آپ نے ذرا اسٹائلائز طریقے سے گرین اسکرین کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہو تو یہ ویڈیو موجود ہے. اس میں اور بھی ہمارے کوئی 150 کے قریب ویڈیوز اس چینل کے اوپر موجود ہیں, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور یہ چینل کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے فرنٹ پیج ہے, آپ اس کو پلیز سبسکرائب کریں. جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں, ہم تو آلریڈی کمپیوٹر کے اوپر موجود ہیں یا فون کے اوپر موجود ہیں, تو آپ سبسکرائب کریں. اس میں ڈارک میٹر, بگ بینگ کے بارے میں, سپر نووا, گریویٹیشنل لینزنگ, ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہیں وہ لیکچرز موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر میرا نام شاہزیب ہے. شاہزیب صاحب, زیب نامہ, بالکل بہت بہت شکریہ. ان کا بھی چینل ہے جی, زیب نامہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اچھا سر, سب سے پہلے جو ہے میں ایک بات جو ہے ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ سن 2015 میں ایسٹرانومی کا جو شوق تھا میرے اندر وہ تقریباً ڈیڈ ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے اقبال احمد صاحب کے یوٹیوب چینل پہ میں نے سائنس کا اڈا اور ہماری کائنات کو میں نے دیکھا, جس کے بعد میرے لیے جو ہے کائنات کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بدل گیا. اور آپ نے جو ہے پورے پاکستان کے اندر بہت سے ینگسٹرز کے اندر آپ نے ایسٹرانومی کا جو شعور ہے وہ بیدار کیا ہے, تو اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ تمام جو ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم سب آپ کو جو ہے تھینکس کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ لیتھیم ایبنڈنس پرابلم جو ہے اس کو کیا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم ریزالو کر پائیں گے, اور ایک تو اس پرابلم کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. سر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بگ بینگ کے بعد کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کچھ جگہوں پہ, میں نے اسپیشلی کہ جو شروع کے ستارے تھے وہ کچھ زیادہ ہی میسو تھے, تقریباً 1000 سولر میسز سے لے کے 10,000 سولر میسز تک ان کا میس تھا. تو ابھی تک ہمیں جو انڈیویجول سٹار ملا ہے 12.9 بلین لائٹ ایئر پرانا, وہ بھی تقریباً 50 سولر میسز کے آس پاس اس کا میس ہے. تو آیا کہ جیمز ویب کے ذریعے ہمیں یہ مل پائیں گے, اور یہ کیا وجہ تھی کہ اتنے زیادہ میسو وہ ستارے تھے؟ تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا سوال ہے. اس میں پہلا سوال تو کافی ٹیکنیکل ہے, کیونکہ لیتھیم ایبنڈنس جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ستاروں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی کم ہے ایبنڈنس جو ہے لیتھیم کی, جتنی ہونی چاہیے تھی, جتنی پریڈکٹڈ ہے. اس کا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے, ابھی ڈائریکٹلی اس کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کے بارے میں تو نہ کرے, کیونکہ وہ گراؤنڈ بیس ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ ستاروں کے اندر وہ دیکھتی ہیں, اس کا ڈائریکٹلی تو نہیں آئے گا. لیکن جو دوسرا سوال ہے آپ کا پہلے ستاروں کے بارے میں, اور وہ کس قسم کے ہوں گے اور اس کے بارے میں ہم کیا پتہ کر سکتے ہیں, اس کا چانس ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے. تو شاہزیب نے جو بھی بات کی وہ اس چیز کی تھی کہ جو پہلے ستارے ہیں, تو ابھی میں نے تو پہلے کہکشاؤں کی بات کی, میں نے جان بوجھ کے پہلے ستاروں کی بات نہیں کی. پہلے ستارے جو ہیں وہ ان کی تلاش ہے. وہ خیال یہ ہے, نہیں خیال نہیں بلکہ پتہ ہے
کہ وہ پیور ستارے ہوں گے. پیور سے مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات جب بنی تھی تو شروع میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور تھوڑی سی آپ کی جو بات ہوئی لیتھیم اور بیریلیم جو ہے وہ تھوڑی بہت بنی تھی. باقی تمام جو ایلیمنٹس ہیں جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور پھر وہ جو آپ کا آئرن ہے اور میگنیزیم وغیرہ وغیرہ، ان سب کا تعلق جو ہے وہ ستاروں سے ہے. ستاروں کے اندر وہ پروسیس ہوا ہے. تو پھر ایک سوال ہوتا ہے آٹومیٹکلی، تو اگر ستارے چاہیے آپ کو اس قسم کے ایلیمنٹس بنانے کے لیے، تو پھر پہلے ستارے جس میں کائنات میں تو خالی ہائیڈروجن ہیلیم بیسکلی بنی، ہماری کائنات کی جو ایلیمنٹس کی ابنڈنس ہے اس میں تقریباً 75% جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے، 24% ہیلیم ہے، اور باقی جو تمام چیزیں ہیں جن کے ہم وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ 1% سے بھی کم ہے. تو پہلے ستارے وہ تو صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ہوں گے، تو وہ کہاں ہیں؟ اب ٹائم مشین کی بھی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، تو ان کی بہت تلاش ہے. ان کو ٹیکنیکلی جو ہے پاپولیشن 3 کہتے ہیں، 3 رومن نیومرل 3، پاپولیشن 3 اسٹارز. ان کی بہت عرصے سے تلاش رہی ہے. تو پاپولیشن 1 اور 2 اسی حساب سے ہوتے ہیں. پاپولیشن 1 جو ہے وہ ہمارے سورج جیسے بہت سارے میٹلز ہیں، اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. 2 میں کم ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا ہم قریب آنا شروع ہو گئے کہ اس میں زیادہ تر ہائیڈروجن ہیلیم ہے لیکن تھوڑے سے ایلیمنٹس ہیں جو دوسرے ہیں. پاپولیشن 3 جو ہیں ان میں اور ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے. تو اس کی تلاش ہے. اچھا اب انہوں نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ جو خالی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ستارے ہیں، خیال یہ ہے کہ ان کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوگا، 50 گنا ہمارے سورج سے زیادہ یا 100 گنا زیادہ، بلکہ 1000 گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں میٹلز نہیں ہیں تو وہ کافی بڑے ہو سکتے ہیں، اور بڑے ہونے کا جتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی کم ہوتی ہے. تو ایک وجہ جو ان پہلے ستاروں کو تلاش کرنا جو مشکل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑا عرصہ رہتے ہیں، کچھ ملین سال، شاید اس سے بھی کم. تو یعنی کہ وہ بنے اور فوراً سے پھٹ گئے، اور جیسے ہی وہ پھٹے باقی ستارے جو ہیں وہ کنٹامنیٹ ہو گئے. رائٹ. تو آپ کی جو ونڈو ہے ان ستاروں کو تلاش کرنے کی وہ بہت چھوٹی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے کہ امید ہو سکتا ہے کہ تلاش کر لیں. یہ ڈیزائن نہیں ہے، لگتا نہیں کہ وہ ان پہلے ستاروں کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکے گی، لیکن چانسز یہ ہیں کہ شاید اگر وہ جو پہلے ستارے ہیں وہ تیزی سے چھوٹے سے گیلیکسیز کی فارم میں ہوں، ٹھیک ہے، تو پہلی یہ چانسز کم ہیں، لیکن اگر پہلی کہکشائیں جو ہیں وہ پیور ہائیڈروجن ہیلیم ستاروں کی زیادہ ابنڈنس ہوں اس میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی کہکشائیں ملیں جس میں جب آپ اس کا اسپیکٹرم دیکھیں تو آپ کو خالی ہائیڈروجن اور ہیلیم نظر آئے. تو اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ انڈائریکٹلی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑی سی ہائیڈروجن ہیلیم ستاروں کی روشنی نظر آئے. ڈائریکٹلی دیکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک ستارہ جو ہے وہ دراصل وہ ایک چیز ہوتی ہے گریویٹیشنل لینزنگ، وہ گریوٹی کی وجہ سے اگر کوئی چیز آگے ہو وہ اس کی لائٹ کو جو ہے وہ میگنیفائی کر سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی اسپیسیفک آپ کو جو ہے وہ الائنمنٹ چاہیے. تو ایک ستارہ جو ہے وہ اس طرح کی الائنمنٹ میں تھا کہ وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے جس کی جو ہماری کائنات کے 200-250 ملین سال کے بعد تھا، لیکن اس میں اور ایلیمنٹس ہیں، وہ پیور ہائیڈروجن ہیلیم نہیں بلکہ اس میں کافی زیادہ اور ہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگین اگر آج سے کچھ سالوں کے پہلے کی بات ہوتی تو کہتے کہ 200 ملین سال پہلے تک تو ہمیں آرام سے ایسی چیزیں ملنی چاہیے تھیں کہ کہکشائیں ہیں ہی نہیں، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں، کافی یہ پروسیسز جو ہیں کافی پہلے شروع ہو گئے تھے. اچھا بیسک سے کویشچنز ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ابھی لیٹسٹ ٹیلیسکوپ ہے ویب، وہ دیکھ سکتا ہے، جو ہماری اسٹیمیشن ہے 200 ملین یعنی 13.6 بلین تک آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے جو یہ جو ویلیو ہے 13.8، کیا یہ تھیوریٹیکل بیسڈ ہے جو ہماری بگ بینگ کے حوالے سے؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ایج کیا ہے. ہم نے تو ہبل کے تھرو دیکھا ہے 13.4 تک، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ جو اسپائرل ہے جتنے بھی گلیکسیز کی، یہ اسپائرل آؤٹ ورڈ ہے، کنورجنگ ہے یا ڈائیورجنگ ہے؟ اس پہ کوئی ہے بیسک سے؟ ٹھیک ہے، چلیں میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں، پھر پہلا سوال زیادہ مشکل ہے تو میں پہلے دوسرے سوال کی طرف آ جاؤں. یہ جو اسپائرل پیٹرنس ہوتے ہیں یہ دراصل آربٹس ہیں ستاروں کے، اور گیلیکسی جو ہے یہ دراصل برائٹ ستارے ہیں. جس طرح ہماری اگر آپ اپنی کہکشاں کی بات کریں تو اس میں خالی ستارے جو ہیں وہ اسپائرل میں نہیں
بلکہ وہ گولے کی فارم میں بھی ہیں لیکن اس میں ریلیٹیولی ڈینسٹی کم ہے. اچھا, یہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ باہر کی یعنی کہ وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ یہ جو ستارے ہیں وہ اسی پیٹرن میں وہاں پر چلتے رہتے ہیں. اسپائرل جو فارم ہے اس کی وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو وہاں پہ کوئی اگر پرٹربیشن ہوئی, کوئی ڈسٹربنس ہوئی, رائٹ, جب وہ مختلف جگہوں پر جاتی ہے گیلیکسی میں تو ان جگہوں پر نئے ستارے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ستارے مختلف آربٹس کے اوپر ہیں اور وہ اسپائرل آرمز جو ہیں وہ اس لیے برائٹ ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارے نئے قسم کے ستارے موجود ہیں, تو اس وجہ سے ہے. اور یہ اسپائرل آرمز جو ہیں وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اسپائرل پیٹرن, کیونکہ یہ ان کا خالی آربٹ سے تعلق ہے اور وہ آربٹ جو ہیں وہ رینڈم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو بیچ کا علاقہ ہے اس میں بھی ایک بار قسم کا وہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ تھیوریٹیکل, ایک لحاظ سے تو خیر تھیوریٹیکل ہے کیونکہ ہم نے آبزرویشن سے ہم اخذ کرتے ہیں, رائٹ. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری کہکشاں جو ہے, ہماری کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے, تو اس کے حساب سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کب سے وہ پھیلنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, آبزرویشن کے حساب سے آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اسی پھیلاؤ کو آپ ریورس کریں تو وہ کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی. تو اس حساب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 13.8 ارب سال پہلے شروع ہوئی. اچھا, اس میں لیکن آپ کے سوال میں ایک اور امبیڈڈ چیز تھی جو آپ نے نہیں کہی, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہم بگ بینگ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. آپ کہیں گے اگر آپ پیچھے ہی جا رہے ہیں, ٹائم مشین ہے, تو آپ اور پیچھے چلے جائیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگین جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ فوٹونز کے ذریعے دیکھتے ہیں, تو شروع میں ہماری کائنات کے پہلے جو 4 لاکھ سال ہے اس میں اتنی زیادہ ڈینسٹی تھی, گھناؤ اتنا زیادہ تھا کہ جو فوٹونز ہیں وہ بھی آرام سے چل نہیں سکتے تھے. اور 4 لاکھ سال کے تقریباً 4 لاکھ سال کے بعد ہماری کائنات کیونکہ پھیلتی جا رہی ہے, اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس وقت پہلی دفعہ جو ایٹمز ہیں یعنی کہ جو الیکٹرانز تھے ان کی کافی مسئلہ تھا کہ وہ کافی روک لیتے تھے اس روشنی کو, تو وہ پہلی دفعہ جو ہیں وہ ایٹمز بنے. اس کی وجہ سے پہلی دفعہ کائنات میں روشنی پھیلنا شروع ہوئی. تو یہ جو روشنی ہے پہلی, اس کو کہتے ہیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. یہ پریڈکشن تھی بگ بینگ تھیوری کی. یہ تھا کہ اگر بگ بینگ ہے اس قسم سے تو پھر یہ ہوگا کہ تقریباً 3-4 لاکھ سال کے بعد ہماری کائنات اتنی پھیل چکی ہوگی کہ وہاں پر ہمیں یہ روشنی پہلی دفعہ نظر آنا شروع ہوگی. تو یہ وہ مائکرو بیک گراؤنڈ جو پریڈکشن ہے وہ 1965 میں 1965 میں وہ دریافت ہوئی تھی. اس کو مائکرو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں, اور ایک لحاظ سے وہ آپ سب سے دور دیکھ رہے ہیں, رائٹ. اور وہ روشنی جو ہے وہ ہر طرف ہے, یعنی کہ یہاں پر بھی ہے, اس کمرے میں بھی, ہر طرف, کیونکہ بگ بینگ جو ہے ایک لحاظ سے وہ ہر طرف ہوئی تھی, ہم سب اس کا حصہ ہیں. یہ جو اندازہ ہے 13.7 کا, اس میں ہبل کانسٹنٹ کو کانسٹنٹ مانا گیا, لیکن ہبل کانسٹنٹ خود بدل رہا ہے. گویا کہ اس کے پیچھے کاسمولوجیکل ماڈل ہے جو فریڈمن یونیورس ہے. اب اس میں اگر اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں اب ہبل کانسٹنٹ چینج ہو رہا ہے, دی یونیورس از ایکسیلریٹنگ, اور جب ہم کائنات کی عمر کا تخمینہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک تھیوریٹیکل سوچ ہوتی ہے. وہ سوچ ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک درست ہے, لیکن اس میں کچھ فرق بھی آ سکتا ہے, خاص طور پر جو ابتدائی لمحات ہیں کائنات کے, وہ اس کے بارے میں ہم اب تک اتنا زیادہ نہیں جانتے, کیونکہ ایک تو انفلیشن کا پیریڈ تھا, وہ تو خیر بہت ہی باریک تھا, لیکن دیر از اے کاسمولوجیکل ماڈل بیہائنڈ اٹ آل. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. You cannot predict you cannot tell the age of the universe without theory. نہیں, ایبسلیوٹلی. لیکن اس کی آبزرویشن کے ٹیسٹ کرتے ہیں نا کہ 4 لاکھ تک پہنچ گئے, تو ابھی اگر آپ دیکھیں 13.8 سال کے بعد سے 4 لاکھ پلس اور مائنس ہم کافی بہتر کام کر رہے ہیں اس حساب سے, لیکن ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تھینک یو فار اے ونڈرفل لیکچر. میں سیف الاسلام قریشی بول رہا ہوں پاکستان عمر سوسائٹی کی طرف سے. آئی ایم فاؤنڈر ممبر آف دا سوسائٹی. آپ نے ہبل ٹیلیسکوپ کا بتایا کہ دیٹ ورکس آن آپٹیکل رینج, جیمز ویب ورکس آن مینلی آن انفراریڈ رینج. تو جب آپ ایک کمپلیٹ پکچر کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو آپٹیکل انفارمیشن, انفراریڈ ایز ویل ایز الٹرا وائلٹ.
تو آپ کس طرح یہ جیمز ویب آپ کو کیسے کمپلیٹ انفارمیشن دے گی؟ بیکاز دیٹس اونلی پرووائڈنگ یو انفرارڈ انفارمیشن. تو ویدر ویل بی ہیونگ سم پارشل پکچر اور انکمپلیٹ اور واٹ؟ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو انفرارڈ میں ہے، ہبل جو ہے وہ ویزیبل میں ہے، لیکن پھر الٹرا وائلٹ کا کیا ہوگا؟ لیکن وہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ ریڈیو اور ایکس ریز کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. بلکہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ خالی مثال کے طور پہ ویزیبل لائٹ میں دیکھ رہے ہیں، رائٹ، تو ایک ڈیمونسٹریشن ہے، مجھے پتہ نہیں کس جگہ پر، اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر تلاش کریں، وہ اس چیز کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو سمفنیز ہوتی ہیں موسیقی کی، اس میں اگر آپ خالی ایک چھوٹی سی فریکوینسی کو آپ سن رہے ہیں تو آپ کو وہ سمفنی جو ہے وہ تو سنائی نہیں دے رہی، آپ کو تو خالی چھوٹی سی اس کی آواز چھوٹی سی آ رہی ہے. اسی طرح سے یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ اگر آپ خالی انفرارڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پوری کائنات کے بارے میں تو نہیں پتہ چل رہا، آپ کو وہ پتہ چل رہا ہے جو انفرارڈ بتا رہی ہے. تو آپ نے کس طرح سے اس کو سمجھیں؟ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس چیز کو آپ اکاؤنٹ میں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ کو اگر ہمارا جو خیال ہے کہ کس قسم کی کوئی چیز کام کرتی ہے، مثال کے طور پہ اس میں انفرارڈ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی، رائٹ، تو وہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اور ٹیلیسکوپ آئے یا اس کو یہاں سے دیکھیں، ریڈیو ٹیلیسکوپ سے دیکھیں، تو پھر ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ پریڈکشن تھی کہ ریڈیو میں وہ ایسی ہوگی. تو یہی چیز جو ہے، یہ میں نے پہنا ہوا ہے بلیک ہول کے سلسلے میں، یہ جو ملکی وے کا بلیک ہول ہے، بائی دا وے اس کا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے تعلق نہیں، اس کے جو مرر ہے وہ جیمز ویب کا ہے. لیکن اب یہ جو بلیک ہول کی ایونٹ ہورائزن کی جو باہر کی تصویر آئی، ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ بلیک ہول وہاں پر موجود ہے، وہ اس ریڈیو ویو سے نہیں پتہ تھا، وہ ہمیں دوسری آبزرویشن سے پتہ تھا کہ وہ وہاں پر وہ موجود ہے. لیکن اب ریڈیو ویو سے ان کو اندازہ تھا کہ کس قسم کی وہ ہونی چاہیے، تو جب ریڈیو ویوز آئیں تو ہم نے اس کو ایڈ کر دیا انفارمیشن کے حساب سے. تو اسی طرح جب ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ پہلی کہکشاؤں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کون سی ویو لینتھ میں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مختلف چیزوں کو وہ مس کر رہی ہے. اب جیمز ویب کے سلسلے میں جو بات ہوئی وہ خالی اس کا یہ کی پروجیکٹ نہیں، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پہلی کہکشاؤں کا. اس کے جو دوسرے دو بڑے پروجیکٹس ہیں، ایک ہے وہ جو آپ کو میں نے دکھایا تھا پلرز آف کریشن مثال کے طور پہ. تو یہ جو اسٹار فارمنگ ریجنز ہوتے ہیں، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا فیچر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انفرا-ریڈ جو ہے وہ زیادہ ایبزارب نہیں ہوتی ویزیبل لائٹ کے مقابلے میں. تو اگر آپ کسی نیبولا کو دیکھیں جہاں پر ستارے بن رہے ہیں، ویزیبل لائٹ میں آپ کو زیادہ چیزیں اس کے پیچھے نظر نہیں آئیں گی، لیکن جیمز ویب کیونکہ وہ انفرا-ریڈ میں ہے تو وہ آپ کو اس کے پیچھے کی چیزیں زیادہ دکھا سکے گی. تو پوری چیز تو نہیں دکھا رہی، لیکن اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ آپ کو زیادہ چیزیں دکھا رہی ہے ہبل کے مقابلے میں، تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، رائٹ. اور اس کی جو تیسرا اس کا جو مین پروجیکٹ ہے وہ ہے یہ جو سیارے ہوتے ہیں ایکزو پلانٹس، جو سیارے دوسرے ستاروں کے گرد گھوم رہے ہیں، ان کے وہ ایٹماسفیئر کو دیکھے اور اس کو وہ تلاش کرے کہ اس میں ایٹماسفیئر کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو وہ اس کا ایک تیسرا پروجیکٹ ہے. تو ایبسلیوٹلی وہ اسپیسیفکلی انفرا-ریڈ میں کیا چیز کرتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ اکاؤنٹ کرتے ہیں. جی سر، بہت زبردست آپ نے لیکچر دیا، ریئلی انجوائبل، اور واقعی ٹائم ٹریول کروا دیا آپ نے تقریباً 13.4 بلین. چارج بھی نہیں کیا جی، تو وہ فری میں ٹریول تھا. زبردست. تو سر ایک ابھی آپ جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے 4 لاکھ سال، یہ 4 لاکھ سال ہے یا 40 لاکھ؟ یار میں کنورٹ کرتا ہوں 400,000 کو، تو 400,000 4 لاکھ ہوئے نا، 4 لاکھ ہوئے. 400 ملین تھا نا شاید. نہیں 400 وہ نہیں، وہ 4 لاکھ ہیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے، اچھا، اور 400 ملین ہیں یہ پہلی کہکشاؤں کے. ٹھیک، ان دونوں میں ڈفرینس ہو گیا. یہ وہ مجھے کنورٹ کرنے پڑتے ہیں، وہ یہاں وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیرو یہاں پہ 2 زیرو کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، تو مجھے ذرا خیال کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو آپ ہاں فرسٹ 3 منٹ نہیں، ہاں اس کی تو وہ تو خیر وہ الگ ہے، نہیں میں نے پھر دیکھا یا بالکل اس میں منٹوں میں مسئلہ نہیں، اس میں تو پھر ڈائریکٹ ہم زیرو جو ہے اس کا مسئلہ نہیں. دوسرا جو ایسٹرائڈ آ کے گرا وہ 65 ملین ایئرس پہلے تھا یا 66 ملین؟ کیونکہ آپ نے بڑی ایکوریسی سے اس کی بات کی تھی. اب خیال یہ ہے کہ 66 ہے، 66 ملین پلس مائنس یار 1 آدھ ملین، وہ بیچارے ڈائناسور تو انتقال ہو گیا، لیکن اب وہ 66 ملین کی بات کرتے ہیں. لیکن اگین اسی طرح سے ایکوریسی کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ڈائناسور جو ہے آپ کو وہ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس کا اسی دن انتقال ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال یہ کہ وہ جو ٹائیڈل ویوز تھیں اس کے گرنے کے بعد اس کو 13 گھنٹے لگے وہاں تک پہنچنے میں اسی دن. تو خیال یہ ہے کہ وہاں پر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ یار سن کون سا تھا،
اس میں پلس اور مائنس کچھ لاکھ سال یا ہو سکتا ہے کہ ملین سال ہوں, تو اس لیے تو ابھی جو بات آ رہی ہے وہ 66 ملین آ رہی ہے. رائٹ, وہ جوریسک پارک کو ان کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آ رہی ہے نئی والی جوریسک پارک. تھینک یو. تھینک یو سو مچ آپ ایوری تھنگ فار یو ڈوئنگ. میرا بیسیکلی آپ سے ایکچولی میں نے یہ سوال کئی لوگوں سے پوچھا اور مجھے ان کا ٹھیک سے آنسر نہیں ملا, شاید یہ کویشچن ہی سرے سے غلط ہو, لیکن ٹائم ریلیٹیو ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی فار ایگزامپل یونیورس جو ہے وہ 13.787 بلین ایئرز اولڈ ہے, تو ریلیٹیو ٹو واٹ, یعنی کہ ہم اگر سے ایک اسپیسیفک اسپیڈ سے 70% یا 80% اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرنا شروع کر دیں ایک ڈائریکشن میں, تو ہم ریلیٹیو ٹو سم تھنگ ایلس سلو ٹائم سے موو کریں گے. لیکن جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو کائنات ریلیٹیو ٹو واٹ 13.787 بلین ایئرز اولڈ ہے. یہ کیا کویشچن ٹھیک ہے یا کویشچن غلط ہے؟ ویسا بھی تو آپ کے اس میں آ گیا آج کے حساب سے. اس کو کاسمک ٹائم کہتے ہیں. تو دی آبزرور ہو از موونگ وتھ دا میٹر, اس کے حساب سے یہ وقت ناپا جاتا. تو ہمارے حساب سے وہ ہے, ہاں, اور اس کو سالوں میں, ہم تو سالوں میں بات کر رہے ہیں, لیکن خالی وہ ایک ٹائم ہے, اس کو آپ کسی بھی یونٹس میں کاؤنٹ کر دیں. سال جو ہے وہ خالی یونٹ ہے. اس کو پراپر ٹائم کہتے ہیں. کیا کائنات کے کسی اور حصے میں اس کی ویلیو ڈفرنٹ ہوگی؟ نہیں, جو کائنات کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا, اس کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, وہ ہر آبزرور اس پہ اتفاق کرے گا کہ 13.7 بلین within this universe all of the observers will agree on this, right? جو آپ کہیں پر بھی ہوں, آپ کو کوئی بھی کہیں پر ہو, اگر وہ آپ کو جب دیکھیں گے ان کو ویسا ہی نظر آئے گا. اس کو وہ شاید سال نہ کہیں, جو بھی کہیں, وہ تو میں یونٹس کی بات کرتا, لیکن ان کو جو بھی میجرمنٹ ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. اوکے اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو. In a way, this time value will be absolute for all the observers within that universe. I have two questions. First question is relevant, but second question, I don't think it is relevant to the topic or not, but I will ask it. The first question is, as you said, or as we know that our universe is expanding. So are there efforts being made to see for the edges of the universe? Right, edges. Oh, edges of the universe. Right. Acha. Ji. Does it have any age? Like, can we see the extent to which the universe is Right. expanded so far? Because we are looking back. I think we are going towards the center, if there is any center, or not whether. So we are looking back, but we are not looking towards the edge. If there is any edge, there can be any center as well, whether there is any center or not. It's a very confusing question. But and the second question is about the astronomy as because I belong to the social science, so I will connect it to the society. So astronomy has played some role in it has an impact on social psychology, on overall the society as well. For example, you gave the example of Galileo. He was, even before Galileo, if we just see Copernicus, they gave the idea of heliocentric universe, and that changed the whole concept of or the whole set of beliefs in the society, because it was against the religion as well and against those ideas as well. So I think astronomy is, or achievements or such things in astronomy, it has an impact on the society as well and the beliefs as well. So don't you think there are some hindrance in our society regarding the knowledge of astronomy, and how can it impact our society? Or we can say that how do you think we can make it easy to understand for the people, so that they have a better understanding of the universe, and then it can impact on their ideology of life or their belief system? دو بڑے سوال ہیں. پہلے کا میں پہلے جواب دے دوں کہ وہ جو تصویر تھی دراصل اس کا مسئلہ یہ تھا, وہ میں نے بتایا کہ وہ ٹائم کے حساب سے تھی. تو بگ بینگ جو ہے وہ ادھر نہیں ہوئی, بگ بینگ جو ہے وہ ہر طرف ہوئی. جیسے میں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ اس بگ بینگ کا ایک وقت حصہ تھے, رائٹ. تو آپ جس ڈائریکشن میں بھی دیکھیں, آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, رائٹ. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایک طرف ہے, سینٹر نہیں ہے, دوسری طرف بھی اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا, رائٹ. تو ہمارے لیے آپ کہیں پہ بھی دیکھیں, آپ کو وہ ایک لحاظ سے ایج نظر آئے گی, کیونکہ جتنی جو روشنی 13.8 ارب سال پہلے چلی تھی وہ اب تک ہم پہنچ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں آبزرویبل یونیورس, کیونکہ یہاں تک ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اب اس کے آگے بھی یونیورس ہے, کیونکہ یونیورس پھیل رہی ہے. اب وہ کتنی بڑی ہے وہ پتہ نہیں,
لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے جو لمٹ ہے, جو ایج جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جتنا ہم تو دیکھیں گے وہ تقریباً 13.8 ارب سال یا اس کے پلس آپ 4 لاکھ سال اس کے آپ آگے لگا لیں, رائٹ. تو وہ ایک کہاں سے ہے, لیکن کائنات کا کوئی سینٹر نہیں ہے, لائک ہم تمام اس کے اندر ہیں. دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ مشکل ہے, جو میں اس کا اخذ کر سکا کہ اسٹرانومی کی وجہ سے بہت فنڈامنٹل چیزیں بھی چینج ہوئی ہماری تھنکنگ میں سوسائٹیز کی. تو آپ نے کپرنیکس اور گیلیلیو کا ذکر کیا, بالکل, لیکن چینجز فوراً نہیں آتی. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب وہ گیلیلیو آیا, کپرنیکس نے دیا, گیلیلیو آیا اور پھر اس کے بعد سب نے جو ہے کہا او اچھا جہاں اب زمین جو ہے وہ سورج سے گھوم رہی ہے. لوگوں نے دراصل یہ اس کے فوراً بعد ایکسیپٹ کرنا نہیں شروع کیا تھا, کیونکہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جو ماڈلز تھے اس وقت جیو سینٹرک, یعنی کہ زمین بیچ میں ساکن ہے, یا ہیلیو سینٹرک کہ سورج بیچ میں ہے, ان کی جو پریڈکشنز تھیں سیاروں کے بارے میں اور مختلف ستاروں کے بارے میں, وہ دراصل ایک ہی جیسی تھیں. اس وقت اتنی ایکوریسی نہیں آئی تھی. تو یہ چیز بدلنا شروع ہوئی دراصل تقریباً 18ویں صدی کے پاس, 18ویں 19ویں صدی میں, جب وہ ایک چیز کہلاتی ہے فارمرز المنیک, جس میں وہ آپ کو بڑے زیادہ پریسیجن کے ساتھ بتاتے ہیں کہ چیزوں کی لوکیشنز کہاں ہیں. تو پھر ٹیلیسکوپس کے حساب سے ان کی پریسیجن بڑھ گئی. جب پریسیجن بڑھ گئی تو ان کو نظر آیا کہ یار یہ جو ہیلیو سینٹرک ماڈل ہے کہ جس میں سورج جو ہے وہ بیچ میں, زمین جو ہے وہ اور باقی تمام چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہیں, وہ بہتر پریڈکشن دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی کے حساب سے ایک اس میں ٹائم لگا. لیکن فلوسافکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بہت ساری ریزسٹنس تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے. اور وہ کوئی عجیب سی بات نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو آپ بیچ میں ہیں اور آپ آبزرو کرتے ہیں, سورج طلوع ہو رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, آپ کہتے بھی یہی ہیں بلکہ, رائٹ, سن سیٹ سن رائز, رائٹ. اور لوگوں نے ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھے کہ شاید زمین جو گھوم رہی ہے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے چیزیں ڈراپ کی تو زمین جو چیزیں جو سیدھی سیدھی نیچے گر گئیں اس کی ایٹماسفیئر کی وجہ ہے. تو ایک لحاظ سے جو اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگا وہ ایک امپیکٹ تھا. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے کہ آج ہم وہ جو سینٹرل چیز ہے کہ وہ ایک اچھی چیز تھی, میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس میں خوش ہو جانا چاہیے تھا ہوتے, کہ زمین جو ہے وہ سینٹر ہے ہر چیز کی, ہم بھی سینٹر ہیں, ہماری بھی بہت بڑی امپورٹنس ہے. تو یہ بہت بڑا سٹیپ تھا کہ اگر زمین جو ہے وہ بیچ میں نہیں, آپ نے ایک دفعہ اس کو وہاں سے نکال دیا, تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اور کیا چیز کی بیچ میں نہیں, رائٹ. تو پھر اب پتہ چلا کہ پھر ہوا کہ نہیں, ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ بہت اہم ہے. پتہ ہے کہ نہیں, ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ ہماری کہکشاں کے بیچ میں بھی نہیں. پہلے خیال تھا کچھ لوگوں کا 20ویں صدی تک, تو یہ ہم 1910s 1920s کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ ہماری گیلیکسی کے بیچ میں ہے, لیکن نہیں, اس کی گیلیکسی بھی بیچ میں نہیں. تو اس سے تو امپیکٹ پڑتا ہے. اور اب جو ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ یار ہماری گیلیکسی جو ہے وہ بھی ایک 1/100 بلین گیلیکسیز ہے. اب اس سے اگر آپ بات کریں کہ پہلے جیسا گیلیلیو کے زمانے میں بھی اور پرانے اس میں کہ ریلیجس اعتراضات تھے, لیکن دیکھیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اب آپ یہ نہیں کہتے کہ آج ریلیجن کی امپورٹنس ختم ہو گئی ہے. ریلیجن جو ہے آج بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس وقت خیال تھا کہ اوہو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ آپ نے جو ہے وہ سورج کو, زمین کو جو ہے بیچ سے نکال دیا. نہیں, وہ چیزیں اڈیپٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ریلیجن کا جو ہے ایک لحاظ سے سائنس سے زیادہ تعلق نہیں, وہ اور چیزوں کے لیے ہے. تو اب لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ کائنات کتنی بڑی ہے, کتنی عظیم ہے, وہ کس طرح سے پتہ چلا. تو اب تو یہ سوسائٹی اڈیپٹ کرتی ہے کہ جب مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بڑی کائنات ہے, کتنی عظیم بات ہے اس چیز کی, رائٹ. اب ہم یہ بات نہیں کرتے کہ یار لیکن ہم تو بیچ میں نہیں, رائٹ. تو وہ چیز اب ہٹ گئی. تو ہم بڑی اڈیپٹیبل ہیں اس سلسلے میں, اور وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن میں آخری چیز میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں کہ اسٹرانومی ایک ایسا فیلڈ ہے ایک لحاظ سے کہ جس میں لوگ ایکچولی خاص طور سے پاکستان میں یا مختلف ممالکوں میں اس کے لیے ایک اپیل ہے. لوگ جو ہیں وہ اس کی ریزسٹنس ایکچولی کم ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریورس میں کہ اسٹرانومی جو ہے میرا خیال ہے وہ ایک بہت اچھی ایک گیٹ وے ہے لوگوں کو سائنس میں شوق دلانے کے لیے. کیونکہ ایک تو فیسنیٹنگ کہانی ہے ہماری اپنی, لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارے اپنے اوریجنس کے سلسلے میں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اتنی اچھی تصویریں ہیں, لیکن ہم دکھا سکتے ہیں کہ یار دیکھیں اتنی زبردست تصویریں ہیں, اور اس کے پیچھے بہت زبردست کہانی ہے. تو اسٹرانومی جو ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں, اسی وجہ سے میرا چینل بھی ہے کہ بھئی آپ اسی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ کیوں دیکھیں ورنہ, رائٹ. تو اس میں ایک انہیرنٹ ایک انٹرسٹ موجود ہے. تو میں تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو ریورس میں کہوں گا, اور میں کہوں گا کہ اسٹرانومی جو ہے بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سوسائٹی جو ہے وہ نیچرلی اکثر انکلائنڈ ہوتی ہے, اور اس چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سائنس میں
اور زیادہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بلکہ جستجو پیدا کرنے کے لیے. جو اس سوال کا پہلا حصہ تھا میرا خیال ہے وہ کچھ وضاحت طلب ہے. دیکھیں اس بورڈ کی حدیں ہیں, اس کی باؤنڈری ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا کائنات کی بھی کوئی حد ہے؟ بورڈ کی حدیں ہیں, لیکن اگر آپ کوئی کرہ لیں, کوئی گیند لیں, تو آپ اس کی حد کوئی نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کی ٹوپالوجی اور ہے اور اس اسپیس کی ٹوپالوجی اور ہے. تو ہماری کائنات دراصل ایک گولا ہے ان 4 ڈائمینشنز, اور گولے کی اسفیئر کی کوئی حدیں نہیں ہوتی. البتہ یہ گولا پھیل رہا ہے, اس کا ریڈیس بڑھتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ, اور اس کو ہم کائنات کا پھیلاؤ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہی چیز دکھائی دیتی ہے جو کسی اور مبصر کو دکھائی دے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی جو کہکشائیں ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. جو شخص کرے کے اس حصے پر ہے, سطح پر ہے, اس کو بھی عین یہی چیز دکھائی دے گی کہ کائنات پھیل رہی ہے. تو بالکل جیسا کہ آپ چونٹیوں کو رکھیں نا کسی غبارے کے اوپر, ہر چونٹی یہ سمجھے گی کہ دوسری چونٹی اس سے دور بھاگتی جا رہی ہے. دیٹ از دا کاسمولوجیکل پرنسپل. ایگزامپل جو دیتے ہیں وہ وہاں پہ تو وہ اس کی ہوتی ہے کہ بریڈ کی, کہ اگر آپ پڈنگ بنا رہے ہو تو یہاں پر آپ کوئی اور چیز کہ پھولتی ہے, تو اگر چیزیں جو ہیں قریب قریب ہوں تو جب اگر کوئی بریڈ پھیلے یا کوئی چیز پھیلے تو تمام نقطے جو ہیں وہ اس سے دور جاتے ہیں. تو آپ کسی نقطے پر کھڑے ہو جائیں, آپ کو دوسرے نقطے جو ہیں وہ دور جاتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ اس کے درمیان کی جو اسپیس ہے وہ بڑھے گی. تو اس میں کہیں پر بھی ہوں. جیسے یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی گلیکسی کے سینٹر میں بلیک ہولز ہیں, لیکن آپ یعنی جو اسٹار کلسٹرز ہیں جیسے کہ M13 ہے, اس کو کیا مطلب اس کا کوئی بننے کا طریقہ ڈفرینٹ تھا کہ ان کے اس میں سینٹر میں کوئی بلیک ہول نہیں بنا اور وہ صرف ایک سٹارز کمپیکٹ ہو گئے؟ اچھا, تو یہ سوال ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہکشاؤں کے بیچ میں, جو بڑی کہکشائیں ہیں کم از کم, ان کے بیچ میں بڑا سارا بلیک ہول ہوتا ہے, سپر میسو بلیک ہول. تو سوال یہ ہے کہ مگر گچھے بھی ہوتے ہیں ستاروں کے جن کو گلوبولر کلسٹرز کہتے ہیں, وہ گول ہوتے ہیں, وہ مختلف جگہوں پر ہیں. جس طرح ہماری اپنی کہکشاں کے آئی تھنک 200 کے قریب جو ہیں وہ گلوبولر کلسٹرز ہیں, اور بلکہ وہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسک میں نہیں ہے, ان کا جو آربٹ ہے وہ فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان, ان کے بیچ میں بلیک ہولز ہیں کہ نہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے درمیان میں بلیک ہولز نہیں. اس کا کنفرم, کچھ کلسٹرز کے بیچ میں بلیک ہولز ہیں, کچھ میں نہیں, زیادہ تر میں نہیں ہیں. اب یہ بڑا سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بیچ میں جو ہیں بلیک ہولز نہیں بنتے. خیال یہ کہ شاید وہاں پر چیزیں اس طرح سے کولیپس نہ ہوں, بلکہ میں اگین جس طرح سے میں نے آپ کے سوال کے ساتھ کیا تھا, اس سوال کو میں الٹ کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کہکشاؤں کے بیچ میں جو بلیک ہولز بنتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں, رائٹ. یہ بڑا سوال ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سپر میسو بلیک ہول ہیں جو بلیک ہولز, اور یہ کہتے ہیں تو نارمل سائز کے بلیک ہول ہوتے ہیں جو ستاروں جیسے ریلیٹیولی ستاروں کے اسکیل کے. سپر میسو بلیک ہول ہوتے ہیں 1 ارب گنا ہمارے سورج کے مادے سے زیادہ. ہماری اپنی جو کہکشاں کا بلیک ہول ہے وہ ذرا ریلیٹیولی چھوٹا ہے, لیکن باقی جو بلیک ہول ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جو سپر میسو بلیک ہولز ہیں وہ کس طرح سے بنے. ایک آئیڈیا یہ ہے, تو وہ جو بھی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی بات آ رہی بات ہے وہ ایگزیکٹلی وہ یہ چیز کو ٹیسٹ کرے گی. ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو کہکشائیں بنتی ہیں وہ ان سپر میسو بلیک ہولز کے گرد بنتی ہیں. تو ایک طرح سے یہ سیڈ ہیں جن کے گرد اور ستارے جو ہیں وہ بننا شروع ہوئے. ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ گیلیکسیز کے بیچ میں بہت زیادہ کانسنٹریشن ہوتی ہے ستاروں کی. جس طرح میں نے آپ کو یہاں کی بھی تصویریں دکھائی تھیں کہ وہاں پہ جو سفید سا ہوا ہے, تو ہماری کہکشاؤں کے بیچ میں ڈینسٹی بہت زیادہ ہے ستاروں کی. تو خیال یہ ہے کہ بہت سارے کلسٹرز ہیں وہاں پر ہوتے تھے, اور وہ ان کا ڈینسٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ آپس میں ٹکرا کر کولیپس ہونا شروع ہو گئے, اور اس کولیپس کی وجہ سے وہ سپر میسو بلیک ہول بنا. تو یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح سے ہے. تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا بھی ایک آبزرویشن ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی بھی آئی ہے, اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس قسم کی کہکشائیں ملیں جس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے سپر میسو بلیک ہول کی, لیکن اس کے گرد زیادہ ستارے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر میسو بلیک ہولز پہلے آئے
اور کہکشائیں اس کے بعد بنی, رائٹ. اور ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں شروع والی جو کہکشائیں ہیں بالکل شروع کی, اس میں زیادہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی بیچ میں, کیونکہ اکثر جو سپر میسو بلیک ہولز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے, اس کے آس پاس کی وجہ سے بہت زیادہ ریڈیشن ہوتی ہے. تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ گیلیکسیز پہلے بنی اور ٹائم لگا اس قسم کے سپر میسو بلیک ہولز کو بننے میں. اس وقت تک جو ایویڈنس ہے, اور ایویڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ملی ہے, جو خیال ہے, وہ یہ ہے کہ سپر میسو بلیک ہولز پہلے بنے اور گیلیکسیز اس کے بعد آئی, لیکن پتہ نہیں ابھی. تھینک یو ویری مچ. اتنے انلائٹننگ اور اتنا زبردست, اور زمین پہ ہم بیٹھ کے ہم نے پوری اربوں سال کا جو سفر ہے کائنات کا, اس کا ہم نے بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. پورا سفر ہمارا ہو گیا. سائنس کا اڈا, ہماری کائنات, اور ابھی جو آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں وہ علم, ہم سب کے علم میں اضافے کا سبب بن رہا ہے, اور جو دا بلیک ہول ہے وہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. آپ یہاں پر تشریف لائے, ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے. کیسا رہا یہ آپ کا ایکسپیرینس دا بلیک ہول میں ٹاک دینے کا؟ اس ادارے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب مجھے آن دا اسپاٹ کر رہے ہیں, لیکن بہت اچھی بات ہے. نہیں دیکھیں, بڑے اچھے سوالات اور اچھی بات چیت, اور بڑی اچھی جگہ ہے یہ. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں یہ آئیڈیل جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر ہم اسٹرانومی کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں, بلکہ اور جگہوں پہ بھی, بلکہ موسیقی بھی یہاں پر ہے اور چیزیں بھی ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. چلے نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو پھر امید ہے کہ اگلی ٹاک آپ دیں. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ ایوری ون, بہت شکریہ.